बिजनेस एथिक्स चैप्टर का नाम है। ऐसे ही देखो बुक भी आप बुक साथ साथ रखेंगे, छोटा सा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर नहीं है। इसमें टोटल आपके पास 7 सब हेडिंग्स आएंगी सेक्शन के अंदर। इस चैप्टर में टोटल 7 हेडिंग्स आएंगी, और अगर आप 7 हेडिंग्स एक नज़र खाली आप ब्राउज करके देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये कितनी छोटी छोटी, यानी फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेक्शन जो है इसका एथिकल कंसिडरेशंस, इस पे कुछ लिखा है और कुछ इतना लिखा है कि एक पेज आधे पेज में ही ख़त्म हो गया, ऐसे ही है। नंबर 2 देखेंगे, उसका भी बड़ी मुश्किल से आधा पेज हुआ। नंबर 3 आएंगे तो कुछ बातें बता दी, 4 में आधी बात, 5 और 6 और 7। तो आपको ये दिख गया कि चैप्टर में बहुत कोई गहरा काम नहीं है, एक बात। लेकिन जो बात इसमें इम्पॉर्टेंट है बच्चों, वो समझनी है आपने और मैंने। सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, इस चैप्टर के अंदर ये 7 बातें हमें करनी है। सॉरी, ये 7 बातें हमें कवर करनी है, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन यहाँ से आएगा, और इस 7 बातों में समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले बच्चा ये समझे कि ये बिजनेस तो हमें बताए क्या होता है सर, एथिक्स क्या होते हैं। तो मैं यूँ समझाता हूँ आपको, अपने हिसाब से खुद लिखता हूँ और आप देखते जाएंगे, और 1 बाय 1 एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको, ठीक है बच्चों। अच्छा चलें स्टार्ट। एक सवाल, एक बात ये है कि हम बिजनेस का मतलब क्या लेते हैं, बताओ। यस, अरे बेटा दिख रहा है, सही है। तो जब हम लार्जली ये बोल सकते हैं कि जब बिजनेस कहा जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, प्रॉफिट। अच्छा, वर्ड एथिक्स कहाँ यूज होता है, एक सवाल है। वर्ड एथिक्स वहाँ यूज होता है बच्चों कि मैं आपसे कहूँ कि यार दिस इज़ नॉट एथिकल, मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूँ कि दिस इज़ नॉट एथिकल, बस मैं इतना कहता हूँ आपसे। अभी जो लिखा हुआ है बस को छोड़ दें, ठीक है। मैं कहता हूँ दिस इज़ नॉट एथिकल, तो इसका मतलब है सर साथ ये कह रहे हैं कि ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, ये चीज़ पसंदीदा नहीं है। मैंने आपसे पूछा, अच्छा इफ़ दिस इज़ अनएथिकल इज़ इट ऑल्सो इलीगल। अब सवाल शुरू हो रहे हैं आपके साथ। जैसे ही आपने मुझे कहा सर दिस इज़ अनएथिकल, सर दिस इज़ बैड, तो मैंने कहा दिस अनएथिकल थिंग इज़ इलीगल एज वेल। तो अब बात चेंज हो जाएगी। पहले मैं आपको ये समझाता हूँ आसान लफ्ज़ों में, लीगल क्या होता है, विच कन्फाइंस एंड विच इज अकॉर्डिंग, विच मीन्स कि चीज़ लॉ से कंप्लाइंट है, इन लिमिट्स ऑफ लॉज। ऐसे ही बच्चों, और इन लिमिट्स की जगह हम यूं कह लें विद इन दी स्कोप ऑफ लॉ, ऐसे ही सही है। तो कोई चीज़ लीगल हो उसका मतलब ये बनता है बच्चों कि वो चीज़, बताएं, विद इन द लिमिट्स ऑफ लॉ है। दूसरी बात, एवरीथिंग विच इज लीगल, देखो ये बुक में इस तरह नहीं लिखा हुआ, एवरीथिंग विच इज लीगल इज नॉट नेसेसरली एथिकल। फॉर एग्जाम्पल, इफ दीज 4 गर्ल्स टेक आउट, सिगरेट निकाल के पीना शुरू कर दें यहां पे, तो ये मुल्क का कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं करेंगी, लेकिन ये मर तो सकती हैं, ये नहीं कर सकती। मैं बोलेंगे सर ये घटिया हरकत हम करेंगे ही नहीं, हम वैसे ही नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या कहीं भी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा नहीं सर ये हमें सूट ही नहीं करता, हम इतनी एथिकल हरकत है हम करेंगे नहीं। अनएथिकल बोलें, अनहेल्दी बोलेंगे नहीं सर ये कोई करने वाला हमारा काम ही नहीं है। मैंने लड़कों को इसलिए नहीं बोला, कोई बोलेगा सर मैं ट्राई मार सकता हूँ ये, तो लड़के स्टंट का शौक रखते हैं ना, इसलिए लड़कों की एग्जाम्पल ही नहीं दी।
تو ایک بات بچوں سننا، کیا بولے گا نہیں سر میں یہی کر کے دیکھوں یہی کر، کیا ملے گا الٹا ہاں شیطان کو کیا بتایا تھا آپ نے؟ ہائے 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 کتنی ہلکا لے لیا ہم نے. چلو تو لیگل ود ان دی لاز، ود ان دی لمٹس آف لاز. ایوری تھنگ وچ از لیگل از ناٹ نیسسریلی ایتھیکل. تو ضروری نہیں ہر چیز جو لیگل ہو وہ ایتھیکل بھی ہو. ہمیں بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی. اچھا ایوری تھنگ وچ از ایتھیکل از ناٹ بولیں از ناٹ نیسسریلی لیگل. بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں ایتھیکل تو ہیں لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ لیگل ہے. ابھی آئے گی ایگزامپل میں خود دوں گا. تو یہ جب میں بتا دیتا ہوں نا بچوں کو، میں نے جب پچھلے بیچ میں پڑھایا تھا تو میں نے یہ بات سمجھائی تھی کہ ایتھکس میرا اسپیشلٹی کا ڈومین رہا ہے 2012 سے لے کر کے کوئی 2020-21 تک. تو خاص طور پہ میں سے بہت جگہ لیکچرز دیے ہیں الحمدللہ. تو یہ ایک کمانڈ والا ٹاپک ہے ہمارا. میں نے تبھی آج پوچھا کہ 6 کر لیں 9 کر لیں، تو دل چاہ رہا تھا 6 کی طرف کیا ہے. 6 میں تھوڑی گپ شپ ہوتی ہے، لوگ بہت انجوائے کرتے ہیں. تو اس کے اوپر ہمارے گیسٹ اسپیکر سیشنز بھی ہوئے ہیں یونیورسٹیز میں، ڈفرینٹ اداروں میں بلایا گیا ہے. یونیورسٹیز کیا ڈفرینٹ جگہ پہ بلایا گیا ہے. اب سنیے گا ایتھکس کو میں کیسے ایکسپلین کرتا ہوں. ایک بات میں تم لوگ کو تھوڑی ایڈ کر دوں، ایک ٹیکنیکل، اگر مجھے تم لوگ تھوڑا سا اسکوپ دو نا کہ ہاں سر بتائیں، تو میں وہ بات بتاؤں گا جو لوگ مارکیٹ کی وہ کہتے ہیں نا یہ والی بات مارکیٹ میں نہیں ملتی، وہ والی بات. ایک بات تو یہ بچوں، موریلٹی ایک چیز ہوتی ہے. بولو کیا؟ یار میں سامنے بیٹھا ہوں، تم نے یار اپنی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ایسے بیٹھے ہو. یار استاد بیٹھے ہیں ان کے پاس بیٹھنے کی جگہ، کھڑے ہوئے ان کو بیٹھنے کی جگہ نہیں، تم بیٹھے ہوئے ہو. دس از بیڈ یار. یہ تم نے جو کہا نا گڈ اور بیڈ، یار سر آ رہے تھے تم نے سر کو چائے نہیں پوچھی، سر کو پانی نہیں پوچھا. یہ جو بات ہوتی ہے نا تو تم بولے تو یار یہ غلط بات ہے. یار تم کھڑے ہی نہیں ہوئے، سر آ گئے یار. تو کھڑا ہونا آؤٹ آف رسپیکٹ، اللہ نہ کرے کوئی شک تھوڑی کر رہا ہے. وہ سمجھانے کی بات ہے کہ بڑے آتے ہیں تو ہم بیٹھے نہیں رہتے، ہم ان کو جگہ دیتے ہیں ادباً. ٹھیک ہے، تو موریلٹی گڈ اور بیڈ والی بات ہو گئی. دوسری بات، اصل میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ہمارے پاس بہت سارے کیمیکلز ہیں. ایسڈ سمجھتے ہو آپ؟ ایسڈ، تیزاب، ایسڈ. اچھا آپ منرلز کو سمجھتے ہیں؟ شاباش بیٹا. جیسے آپ کے گھر میں ایک سبزی بنتی ہوگی، اس کو آپ کہتے ہیں لوکی. لوکی اگر نہیں بنتی ہے سبزی میں مکس کی جاتی ہے، اور یہ وہ سبزی ہے جو آپ کے جتنے دنیا میں باہر منرلز ہیں اراؤنڈ کوئی 150 کے قریب ہیں، اس سے کچھ کم ہے. ارتھ میں ٹوٹل جو منرلز کا کاؤنٹ ہے وہ اتنا ہے. وہی نمبر آف منرلز ہماری باڈی میں بھی ہے. جب زندگی میں باڈی کے اندر کسی ایک منرل کی کوئی کمی ہوتی ہے، ڈیفیشنسی ہوتی ہے، تو بیماری یا کوئی ایلیمنٹ آ جاتا ہے سامنے. تو لوکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، آپ پسند فرماتے تھے. تو جب سے پتہ چلا نا شروع میں تو بالکل غریبت ہے، جو چیز کا ٹیسٹ نہ لگا ہو تو انسان نہیں کھاتا. لیکن جب سنت پتہ چلی اور پھر تھوڑی بہت اچھے ٹیسٹ میں کھا لی تو بس پھر ایک روٹین بن گیا کہ کوئی ڈیلی بھی تھوڑی سی لوکی دے دینا تو مسٹ ہوتی ہے کہ یار یہ کھانے کے اندر چلنی چاہیے رات میں. بتانا چاہ رہا ہوں ایک بات، اب سننا. اس کے جو بینیفٹس بعد میں پتہ چلے میڈیکل، کہ اس کا منرلز کا کاؤنٹ بہت ہیوج ہے. تو وہ جب باڈی میں جاتا ہے تو بہت ساری چیزوں کو ریسٹور کر دیتا ہے. سیم گوز فار ڈیٹس، کھجور میں بھی یہی ہے. عجیب بات، حضرت یونس علیہ السلام جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، مچھلی کی جو وہ پیٹ میں تھے نا، اس کا ڈائجسٹو سسٹم کے اندر اتنا خطرناک قسم کا ایسا ہوتا ہے وہ نگلنے کے بعد ختم کر دیتی ہے. تو جب پورا پروسیس ہوا، میں کٹ شارٹ کر رہا ہوں چونکہ موقع نہیں ہے اس بات کا، صرف ایگزامپل ریلیٹ کر رہا ہوں. تو حضرت یونس علیہ السلام کو جب باہر مچھلی نے پھینکا تو اسکن تو آپ کی آپ سمجھ گئے، آپ کسی چیز ایک الگ ایکو سسٹم میں رہ کے آئے تو باڈی جیسے جل جائے گی، جیسے آگ میں ہوتے ہیں تو
تو وہ جو درخت ہوگا تھا ساتھ، وہ اللہ پاک نے لوکی کا انتظام، وہ بڑا ڈیٹیلڈ اس کے اوپر بات ہے. یہ جو ہمیں چیزیں ریکمینڈ کی گئی ہوتی ہیں نا، اس کے پیچھے اتنی زبردست ڈیٹیلز ہوتی ہیں. تو جیسے کریڈٹ شارٹ، مجھے بتاؤ یہ ایسڈ ہوتے ہیں یا میں منرلز ہوتے ہیں، یا میں آپ کی آج کی زبان میں بات کرتا ہوں، کیا ہوتے ہیں بیٹا؟ اب میں اس کیمیکل کو نیچے لے جاتا ہوں. ان کیمیکلز کے اندر کیمیکلز کے ڈفرینٹ بیہیویئرز ہوتے ہیں، یس یا نو؟ مجھے وہ بیہیویئر سوٹ کر جاتا ہے، میری اسکن دیکھو بالکل صحیح ہے. میرے بھائی کو سوٹ نہیں کرتا، اس کو پوری الرجی ہو گئی. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، آپ کو سوٹ کیا آپ سیٹ رہے، مجھے سوٹ نہیں کیا مجھے الرجی ہو گئی، اور وہی الرجی اب رہتی ہے. مثال دے رہا ہوں. تو پتہ چلا کیمیکل سے ریلیٹ کرتی ہیں کیمیکل، یعنی اس کیمیکل کے اندر کچھ ایسی بیہیویئر پیٹرنز ہیں، اس کیمیکل کی کچھ، بولو بھائی، عادتیں ہیں. اس کیمیکل کی کچھ عادتیں ہیں. یہ ایسے ہی کرے گا جب تم ڈالو گے. جیسے لوگ وہ کہوہ پیتے ہیں یا وہ لیمن کہوہ پیتے ہیں، تو وہ لیمن کو نچوڑتے ہیں، تو ایک تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو آپ کی باڈی سے اس طرح سے وہ چیزیں ریلیز کر دیتا ہے، صحیح ہے لیمن. لیکن لیمن کے دوسرے ایفیکٹ کو ختم کرنے کے لیے آپ کو کیا لینا چاہیے؟ اس کے لیے آپ کو کیمیکل پراپرٹیز پتہ ہوں گی، تب ہوگا، ورنہ آپ نہیں لے پائیں گے. میں فردر بات کرتا ہوں. تو کیمیکل پراپرٹیز کی میں نے بات کی. پھر میں نے یہ بات کی کہ آپ نے اپنے بچپن میں ایک سبجیکٹ پڑھا ہے جسے ہم کہتے ہیں اسٹڈی آف کیمیکل پراپرٹیز. تو اسٹڈی آف کیمیکل پراپرٹیز جو کرتا ہے اس سبجیکٹ کا نام ہوتا ہے، بولو بیٹا، کیمسٹری. اور اس کے ماہر کو کیا بولتے ہیں؟ کیمسٹ. اب آپ کے ایسے دل سے کیوں نکلے گا اوے یار کیا اعلیٰ ہو گیا؟ اب سین چیک کرنا. اسی طریقے سے بالکل جیسے یہ ایگزامپل میں نے رکھی ہے، یہ میں نے ادھر کریٹ کیا، یہ میں نے کہا، یہ میں نے تو تھوڑا چھوٹا کر دیا. اب میں آپ سے کہتا ہوں انسان کا بیہیویئر ہوتا ہے، بولو، اس کی کچھ ہیبٹس ہوتی ہیں اور اس کی کچھ لائکس ہوتی ہیں اور ڈس لائکس ہوتی ہیں. آپ نے بولا جی سر. میں نے کہا یار یہ جو انسان کی ہیومن کی لائکس ڈس لائکس ہوتی ہیں، کیونکہ لائک ڈس لائک اس کا نہیں ہوگا. میرا لیپ ٹاپ یہ پسند کرتا ہے کہ آپ بولیں گے لیپ ٹاپ میں یہ چیز میچ کرتی ہے کانفیگریشن میں. تو آپ کہتے ہیں کہ ہیومنز، انسان کچھ عادتوں سے بنا ہے. اب وہ عادتیں یا بولو بھائی اچھی ہوتی ہیں یا بری ہوتی ہیں. تو میں یہ بولتا ہوں ہیومنز گڈ پلس بیڈ، اس کا کمبینیشن ہے. یس ٹھیک ہے. اچھا یہ میں نے آپ کو نا ٹیکنیکلی سمجھایا ہے. اسٹڈی آف گڈ اینڈ بیڈ کو کہتے ہیں ایتھکس. یہ جاننا، یہ سمجھنا یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ایتھیکل ہے، یہ ان ایتھیکل ہے، اس کے فن کو پڑھنا، اس کو بولتے ہیں ایتھکس. جب کسی کو یہ کہا جاتا ہے تمہیں ایتھکس نہیں آتے، تو اس کو ایکچولی بولتی ہے تمہاری مورالٹی ویک ہے. لیکن لوگوں کی زبان پہ چڑھ گیا ہے. ایتھکس ایکچولی ایک اسٹڈی کا نام ہے، جیسے کیمسٹری ایک سبجیکٹ کا نام ہے، اور اس کے پڑھنے والے کو ایتھیکسٹ کہتے ہیں، ایتھیسٹ نہیں کہتے. وہ تو الگ ہوتا ہے. وہ بولتے ہیں دنیا کیمیکل ریئیکشن سے بنی ہے. اللہ محفوظ فرمائے. یہ تو فجوٹسو نے بنایا، یہ تو اس نے بنایا. لیکن آپ تو وہ ایک بم پھٹا تھا دنیا میں باہر، اس سے لوگ پیدا ہونے شروع ہو گئے. اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں وہی ہوں گے، میں نہیں کہہ رہا. وہ کہتے ہیں انسان پہلے بندر تھا. واہ، مطلب کوئی لیول کی بات کرتے ہو. اچھے خاصے اپنے دادا اور اجداد کو بول رہے ہو یہ بندر تھے، میں بس اللہ نے مجھے جو ہے نا یہ بنانا. اتنی انتہائی فضول بات، کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے اس بات کی. ٹھیک ہے جی بچوں، بات سمجھ گئے؟ اچھا یہ میں نے اس لیے بتایا کہ وہ میرا دل کر رہا تھا کہ یہ آپ تک بات پہنچ جائے کہ ایتھکس ایک اسٹڈی کا نام ہے. کیا نام ہے بیٹا؟
جب تم یہ دیکھو گے تب تمہیں پھر محسوس ہوگا کہ یار چیپٹر کو کتنا اچھے طریقے سے پڑھایا جا سکتا ہے اور بنایا جا سکتا ہے. جب دیکھیں گے آپ بولیں گے یہ شروع کہاں سے ہوا؟ میں شروع ہو گیا. میں سوچتا ہوں کہ جس نے خود ایتھکس اتنا ڈیٹیل پڑھا نہ ہوا ہے تو انٹرنیشنلی خدا ڈلیور کیا ہی ہے. یہ جتنے نہیں کیا ہوگا وہ کیسے اس پہ بات کرے گا؟ بولے گا بس اچھا ہی برائی اور یہ گڈ ہوتا ہے یہ بیڈ ہوتا ہے. یہ ایک ڈیٹیل چیز ہے. اور میں تمہیں یہ بتاؤں کہ یہ دنیا میں اتنا ایتھکس کیوں چڑھا ہے. سی اے آئی کیپ کا پی اسٹینڈ فار پاکستان. ہم تک تو بعد میں آیا ہے. یو کے یو ایس اے ڈیولپ نیشنز میں بہت شور کرنا پڑا ہے. آن لائن والوں سن رہے ہو؟ ان کو بہت شور یہ کرنا پڑا ہے کہ بھائی ایتھکس سے چلو. کیوں بھائی؟ مسئلہ یہ ان کے ایتھکس زمانے کے ساتھ بدلتے چلے گئے. جب تک ان کے یہاں فیملی سسٹم تھا ایتھکس تھا کسی کو رکھنا. فیملی سسٹم ختم ہو گیا تو بہت ایتھیکل انسان ہے جس نے 60 سال کی عمر میں اپنی ماں کو اولڈ ایج میں رکھا ہے. تم بتاؤ بیٹا، اور تم بتاؤ کہ تمہارے پڑوس میں ایک ایسا آدمی رہتا ہو جو بہت اچھی وائٹ کالر جاب کرتا ہو اور 3 گاڑیاں اس کے پاس ہوں، لیکن تمہیں پتہ چل جائے جو اس کی بڑی ماں آتی ہے نا، یہ مہینے میں ایک دفعہ لے کر آتا ہے، 29 ڈیز یہ ایک اولڈ ہوم میں رہتی ہیں، تم اس شخص سے بات بھی نہیں کرنا چاہو گے. اس کی عزت زیرو ہو جائے گی. وہ دنیا کا بہت بڑا گولڈ میڈلسٹ ہوگا، تم بولو گے فالتو آدمی ہو تمہیں والدین کی خدمت کی توفیق ہی نہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو تمہاری سوچ ہے نا، اس کے پیچھے تمہارے والدین کی تربیت ہے، جو تم جانتے ہو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. وہ لوگ ان کے پیرامیٹرز اتنا ڈیپ روٹڈ موریلٹی پہ نہیں گئے. وہ کس پہ چلے گئے؟ وہ ہر چیز کو میجر کرنے لگ گئے نمبرز پہ. somebody is good because he earns good. somebody is good because he is spending all his day pampering. Actually pampering his adult father. تو کیا ہوا؟ ایک سٹاف بوائے رکھ لے، وہ کام کر لے گا. پتہ ہی نہیں ہے اس لیول آف خدمت کا کہ وہ موریلٹی میں کتنی اونچی چیز ہے. تو چونکہ ان انگریزوں کے پاس، انگریز سے مراد، انگریز تو مسلمان بھی ہوتے ہیں کافر بھی ہو سکتے ہیں، میں انگریزوں سے مراد کہہ رہا ہوں جہاں سے یہ ٹیکسٹ بنتے ہیں ہمارے، جس انفلوئنس سے ہم نے مٹیریل سب سیکھا ہے پڑھا ہے ابھی دور حاضر میں، ان کے مٹیریل میں ایتھکس نامی کوئی چیز نہیں تھی. تو وہ لوگ کرتے کیا تھے کہ جب وہ پیسے کے پیچھے بھاگتے تھے سو دے یوز ٹو رن لائک دس کہ انہیں کچھ ایتھکس دکھتا ہی نہیں تھا. تو ان کو اتنی کوالیفیکیشن پڑھانے کے بعد ان کو اس پڑھائی کے بیچ میں ایک چیپٹر، ایک سیکشن، ایک پیپر، میں کہہ رہا ہوں نا پڑھایا ہے، ایک پیپر، ایک پورے ماڈیول ڈالنے پڑ گئے کہ یہ ایتھکس ماڈیول سالو کرو پھر تمہیں ڈگری ملے گی. میں نے وہ سالو کروائے اس لیے بتا رہا ہوں. بچہ پورا کوالیفائی ہو جاتا ہے، اس کو آخر میں بولا جاتا ہے تم یہ ایتھکس ماڈیول پاس کرو گے. اس میں 4-5 گھنٹے اس کو ایک ڈرل دی جاتی ہے، تمہارا نام شبیر ہے اور تم یہ کرتے ہو، بتاؤ تمہارے پاس یہ سچویشن ہے تم کیا کرو گے. تمہارا نام یہ ہے اور تم اس پوزیشن میں ہو، تمہارے سامنے 2 بندے یوں آتے ہیں، سچویشن یہ ہوتی ہے، بتاؤ تم کیا کرو گے. اس کو یہ کر کے پتہ نہیں کتنے سینیریوز دیتے ہیں، وہ سینیریو بیس جواب دے رہا ہوتا ہے آئی ٹی، اور جواب دے کر اس کو بولتے ہیں ابھی آپ اس لیول آف موریلٹی پہ پہنچے، ابھی آپ اس پہ پہنچے. پھر وہ جب ہر چیز میں بولتے ہیں ہاں نکال دوں گا اس کو میں فائر کر دوں گا، اس کو رکھ لوں گا. تو بولتے ہیں نہیں دیکھو ایسے نہیں نکالو گے، اس کو سمجھاؤ گے، اس کو چانس دو گے، اس نے تمہاری کمپنی میں اتنا ٹائم اسپینڈ کیا. ایگزامپل دے رہا ہوں. بچوں تمیز سکھائی جائے گی، اخلاق سکھائے جائیں گے. وہ بولے گا نہیں نمبرز میں تو لاس ہو رہا ہے. تو چونکہ ان کو ایک ہی چیز پتہ ہے کہ 2 + 2 4 ہوتا ہے، اگر 2 میں سے 1 مائنس کریں گے تو 2 میں سے 1 مائنس کریں گے تو 1 بچے گا، ایک ہی بچے گا. 2 میں 2 پلس کریں گے تو 4 ہوگا، اگر 1 مائنس کر دیں گے تو 1 بچے گا. آپ کی مورلز یہ کہتے ہیں 2 میں سے 2 مائنس کر کے بھی لوگ 4 بنا سکتے ہیں. اگر آپ نے اپنا سب کچھ اپنے والدین کو لگا دیا، 0 ہو گئے. یہ 0 ہمیشہ کے لیے ہوگا یا وقتی طور پہ ہوگا؟ اللہ پاک یہاں پہ پے آف کر دیں گے، ورنہ تمہیں ہیئر آفٹر میں ایسا کر دیں گے کہ تم بولو گے یار اور کچھ ہوتا وہ بھی لگا دیں. بات سمجھ میں آئی کچھ؟ جس کو خالی یہی سبق پتا ہے کہ 2 + 2 = 4 وہ مرتا ہے، وہ پھنستا ہے. اس کو اس لیے ایتھکس پڑھانے پڑ رہے ہیں.
میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے بچے تو گھر سے ایتھکس پڑھ کے آئے ہیں, وہ ان کو ایتھکس پڑھا سکتے ہیں. جو آئی فیک ہے, جس کا آئی کیپ ممبر ہے, آئی فیک ڈیڈی صحیح ہے, آئی کیپ جس کے پاس رجسٹرڈ ہے آئی فیک, اس کو آپ ایتھکس پڑھا سکتے ہو. مجھے کوئی بچہ مل جائے, میں 3 گھنٹے میں تیار کروں گا اس کو, اور وہ ایسی بات کرے گا جا کے کہ وہ چپ ہو جائیں گے, کیونکہ ان کے پاس یہ کی چیز ہے 2+2 is 4, اور اگر 2+1 کیا تو یہ لوزر ہے, بیکاز وہ 4 پہ یہ 3 پہ. میں یہ سمجھا دوں گا کہ نہیں, نمبر سب ایکسپلین نہیں کرتے. اگر نمبر سب کچھ ایکسپلین کر رہے ہوتے تو تم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ چیریٹی سے تمہاری ویلتھ انکریز ہوتی ہے. چیریٹی ویسے تو مائنس کرتا ہے, زکوٰۃ مائنس کرتا ہے, صدقہ مائنس کرتا ہے, لیکن آپ کی اوور آل ویلتھ بڑھتی ہے. سود ویلتھ کم کرتا ہے, اپیرنٹلی ربا سے ویلتھ بڑھ رہی ہوتی ہے. لاکھ روپے رکھوا ہے, 1,10,000 ہو گئے, ہم کہتے ہیں 1,10,000 نہیں ہوئی, یہ 90 بھی نہیں بچیں گے, یہ پورا 1,10,000 کو لے کے ڈوبے گا. یہ سوچ ہوگی تو ایتھکس سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے. اب میں تمہیں سمجھاتا ہوں, یہاں تک پہنچ گئے بچوں؟ ہاں بھائی آن لائن والوں ذرا بتاؤ, ساتھ ساتھ ہو آپ لوگ. اچھا, چھوٹی سی بات بچوں, میں اپنی اس بات پہ آتا ہوں جس بات کے لیے میں نے یہ کہا کہ ایوری تھنگ وچ از لیگل از ناٹ نیسسریلی ایتھیکل, اینڈ ایوری تھنگ وچ از ایتھیکل از ناٹ نیسسریلی لیگل. از اٹ لیگل ٹو اسموک؟ یس, اسموک کرنا لیگل ہے نا, لیکن ایتھیکل نہیں ہے. ہر چیز جو لیگل ہوتی ہے وہ ایتھیکل نہیں ہوتی. اچھا, وچ از ایتھیکل بٹ ناٹ لیگل, بتاؤ. آپ اور ہم لوگ مل کے ایک پلان کریں. ہاں بچوں, ARDD گلی میں موبائل چھن گیا کسی بچے کا, تو اس نے یہ پلان کیا کہ بھائی میں ایک کام کرتا ہوں سر, ہم 4-5 بچے موبائل پہ بات کرتے ہوئے جائیں گے یہاں سے, اور گلی میں گھومیں گے, اور سر ان ساری بلڈنگوں پہ سنیپرز کو بٹھا دیں. ڈی چوک پہ جب کر سکتے ہو تو کراچی کی گلیوں سے سنیپرز کی ختم نہیں کر سکتے سنیچرز. آپ سوچیں نا, ایک سوال ہے, مجھے پولیٹیکلی بائس مت سمجھے, میں ایسی بات ہی نہیں کر رہا, آپ جانتے ہیں مجھے, لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں جب تم وہاں پر اتنا کچھ کر سکتے ہو تو یہاں کے سنیچرز نہیں ختم ہو سکتے. یہ میں مانتا ہی نہیں, اجازت ہے تو کر لینا. لیکن اب سنیں, اب اگر سچویشن چینج کر لیں, آپ نے کہا اس گلی کی یہاں پہ بھی بیریئر, وہاں پہ بھی بیریئر اور گارڈز, کوئی چھین کے نکلے گا ہم کچھ نہیں کریں گے, اور ایسا بٹن ہے کہ وہ اوپر سے دبائیں گے فلور 1 سے, اور نیچے ایک بڑا کنٹینر آگے گرے گا, اسنیچر بھاگ ہی نہیں پائے گا. اب وہ اسنیچر جتنے بھی 4-5 جمع کریں گے ان کو آگ لگائیں گے. لیگل انلیگل, آپ جلا نہیں سکتے, قانون آتے ہیں جیسے, لیکن آپ نے کہا سر انتہائی ایتھیکل. سر کم سے کم اس علاقے کے اور اس سے قریب جہاں یہ نیوز جائے گی نا, اور چھوٹے ووٹے جو ہلکے تھے وہ تو ویسے ہی بیٹھ جائیں گے کہ بھائی آج کل سب آؤٹ چل رہے ہیں, اور کوئی ریزسٹنس نہیں کرتا, موبائل ایسے ہی دے دیتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ایگزامپل سمجھ میں آئی؟ تو بھائی سوچ یہ سمجھو کہ ایتھیکل تو ہے لیکن لیگل نہیں ہے. کرنا ہی نہیں کرنا مجھ سے نہیں پوچھو ابھی, صحیح ہے. اچھا, اگلی بات, دوسری بات سمجھو, جلانا ہے کیا کرنا ہے یہ ٹیکٹکس بعد میں بات کی, چائے الگ سے چائے پی کے تب. اچھا, دوسری بات, بہت ساری چیزیں لیگل ہیں لیکن وہ بھی انیتھیکل ہیں. فار ایگزامپل, ایک موصوف اپنے گھر والوں کو بولتے ہیں اماں یار میں جو ہوں نا بس میں چاہ رہا ہوں بھائی کے ساتھ میری بھی شادی آپ کر ہی دیں. بیٹا تم بات ابھی تمہیں بھی تمہاری بھی کر دیں گے بیٹا, بس کوالیفائی ہو جاؤ. نہیں امی بس کر دیں. اس نے کہا نہیں امی یار آپ سمجھیں, بھائی کے ساتھ میری بھی کر دیں, میں بتا رہا ہوں. اچھا نہیں سمجھنا, امی یار آپ نہیں سمجھ رہے, پھر میں خود کر لوں گا. بیٹا جاؤ کر لو. امی آپ کہہ رہی ہیں, ہاں میں کر کے آ جاؤں گا. اور شام میں کر کے آ گیا. تو جو یہ کر کے آئے ہیں نا, یہ کیا ہے بیٹا؟ لیگل ہے. بس تھوڑا سا انیتھیکل ہے. گھر والوں کی بہت ایسی دعائیں جو اس وقت نکل رہی ہوں گی, اور جو کچھ کیا جائے گا, تو بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہوتے لیگل ہیں لیکن انیتھیکل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے بچوں, بس یہ سمجھانا تھا, کافی ہے. چلو اب آ جاؤ چیپٹر کی طرف. بک کھولو بیٹا.
او بھائی یہ تم لوگ کو یہ والی باتیں کون بتاتا ہے؟ وہ سر بتا رہے تھے ویڈیو دکھاتے ہیں اور کاٹ کے دکھائیں گے، بس اتنی کاٹ کے دکھائیں گے. یہی کرنے والا ہے کہ یہ کر کے جاؤ اور پھر میں دیکھ لوں گا، یہ بھی دکھا دیں گے. چلے اچھا بچوں، چھوٹی سی بات، یو ڈونٹ گیٹ واٹ یو ڈیزرو، یو گیٹ واٹ یو نیگوشیٹ. یہ میں نے ایک جہاں پہ ماسٹرز کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پی جی ڈیز تھے، تو وہاں پر میں ایک گیسٹ اسپیکر سیشن کے لیے گیا، تو ادھر میں نے اس کوڈ پہ بات کی تھی. اس کو میں اپنے حساب سے ایکسپلین کرتا ہوں، سننا. کاکے سنو نا یار، میری بات سنو. اس کی بات زیادہ امپورٹنٹ تھی، کچھ بتا رہا تھا وہ خاص. میرے پاس جو ایڈوائس ہوگی زیادہ اچھی ہوگی، بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اچھا چلو سنو. میں یہ عرض کر رہا ہوں دوستوں کہ یو ڈونٹ گیٹ واٹ یو ڈیزرو، یو گیٹ واٹ یو نیگوشیٹ. بزنس کا اصول یہ ہے، ناؤ ویل ٹاک بزنس. تو بزنس کا اصول یہ ہے کہ یو ڈونٹ گیٹ واٹ یو ڈیزرو. آپ کہتے ہیں نا کہ کسی کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں یار ڈونٹ وری یار، یو ڈیزرو بیٹر، یو ڈیزرو بیٹر ان دس ورلڈ ہیئر آفٹر. اس کو تسلیاں دیتے ہیں، اس کے مرہم رکھتے ہیں. بزنس میں یوں نہیں ہوتا. ایک پروڈکٹ فیل ہو گئی، آپ نے کہا اوکے بزنس بند کر، یو ڈیزرو بیٹر، ہاں یو ڈیزرو جنت بول دو ڈائریکٹ بھائی. لیکن یہاں دنیا کا معاملہ ہے، بزنس کی بات ہو رہی ہے. تو آپ ڈیزرو کیا کرتے ہو، ہو نوز دیٹ. تم نے کتنا محنت کری اپنی پروڈکٹ بنانے میں. تم ڈیزرو تو بہت کچھ کرتے ہو، لیکن تمہیں وہ ملے گا تب جب تم اس کے لیے جنگ کرو گے، اپنی جنگ لڑو گے. کیا مطلب؟ ایک بزنس کو اپنی پروڈکٹ مارکیٹ میں پچ کرنی ہے. میں اس کے لیے ایک ورڈ سکھاتا ہوں آج تم لوگ کو، ایک ٹرم کام آئے گی آگے. پروڈکٹ ایکٹیویشن. کیا بولتے ہیں بیٹا، بولو. پروڈکٹ ایکٹیویشن کا مطلب دوستو یہ ہے کہ یہ پروڈکٹ مارکیٹ میں ایکٹیویٹ ہو جائے. تو ایک طریقہ ہے میں ایڈ چلاؤں، فلاں کروں. بھائی میں سمپل ایک کام کروں، یہاں کی یوتھ کہاں ہوتی ہے یونیورسٹیز کالجز میں، تو دیکھ لوں جس دن سب سے زیادہ اٹینڈنس ہوتی ہے اس دن 3 سٹالز لگا لوں میں، اور یوتھ کو اویئرنیس دے دوں جو بھی پروڈکٹ ہے میری. لیٹس سے کیچپ ہے تو میں کچھ فرائز رکھوں اور فرائز کے ساتھ کیچپ ٹرائی کراؤں اور میں بولوں دس از دا ہیلدی کیچپ، اور ٹرائی کرو کیسا ہے، کیسا دیکھو گلے پہ نہیں لگ رہا. اور اس طرح کنونس کر لوں انہیں. اور جو کنونس کرنے والے ہوں وہ خود اس پروڈکٹ کے بنانے والی یوتھ ہو جو خود ایکسپلین کر رہی ہو کہ ہم نے یہ چیز بنائی ہے. اب آپ نیگوشیٹ کر رہے ہو مارکیٹ کے ساتھ اتر کے بیچ میں کہ لوگوں کی ذہن بنا رہے ہو کہ میں یہ چیز لانے والا ہوں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں ودن 2 ویکس انشاءاللہ کراچی کے ہر اسٹور میں ہوگا. بہت بڑا ہے کراچی، سوچ کی بات ہے، آپ اتنا آسان نہیں ہے کراچی کو ٹیپ کرنا. دوسری بات، آپ ڈیزرو بہت کرتے ہو، لیکن اگر جس جگہ پہ آپ نے نیگوشیٹ نہیں کیا تو بائی چانس کچھ مل جائے تو مل جائے. دنیا میں وہ چیز ملنے کا، بزنس ورلڈ میں وہ چیز ملنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اس کے لیے نیگوشیٹ کرنا پڑے گا. نیگوشیٹ کا مطلب جو آپ سمجھتے ہیں صرف وہ نہیں ہے. نیگوشیٹ کے مطلب میں یہ بھی شامل ہوتا ہے بچوں کہ آپ اپنی بات جا کے رکھیں اور وہ بولے نہیں سر آپ کو بھی لیوز نہیں مل سکتی. آپ کہیں پچھلی کلوزنگ پہ بھی میں تھا، اس سے پہلے والی کلوزنگ میں تھا، لیکن اس وقت میں اس کلوزنگ کو بھی دیکھوں گا، لیکن میں کلوزنگ کے بعد 10 دنوں کا آف لوں گا بیکاز میں نے وہ پیپرز لینے جانا ہے. باس کہہ رہے نہیں آپ نہیں جا سکتے، آپ کو ہم آف نہیں دیں گے. بھائی کیوں نہیں دیں گے آف؟ بولے نہیں آپ کلوزنگ کے بعد جب تک رپورٹ فائنل نہیں ہوتی تب تک آپ نہیں جا سکتے. اس نے کہا سر میں اویلیبل ہوں آن لائن. اب اس کو جا کے بات کرنی پڑے گی. ڈسگرنٹلڈ ہو کے منہ بنا کے پیچھے جا کے بولے ابے یار باس سنتا ہی نہیں ہے یار، میرا تو بالکل ہی 4 باتیں کرے، 5 سگریٹیں ضائع کرے اور دوست بھی مل کے بولے باس کی غیبتیں کریں بیٹھ کے. اس سے بہت بہتر تھا جا کے ٹیبل ٹاک کرتے تھوڑے ٹھنڈے سے اور اس کو آرگیومنٹس پہ لاتے، باتوں پہ لاتے. اصل مسئلہ کہاں آتا ہے؟ ہم لوگ زیادہ تر شکوے زبان سے تب کر رہے ہوتے ہیں کہ جس وقت زبان سے جہاں بولنا ہوتا ہے وہاں نہیں بولتے. کسی بھی روتو کو دیکھ لو آپ،
بھائی اگر آپ کو لگتا ہے آپ مظلوم ہیں اور آپ کا ظلم ہو رہا ہے تو رو کے تو کچھ نہیں ملے گا. تو اٹس بیٹر ٹو کیپ یور ٹیئرس فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ. مصلے پہ رو لو تاکہ اللہ کی مدد آ جائے. اور اگر یہ نہیں کرنا تو مخلوق کے سامنے رو کے تو کچھ ملے گا نہیں, چاہے جتنے اسٹیٹس لگا لو. ہاں ایسی لوگوں کے غم زدہ ہونے کا پتہ ایسے چلتا ہے. ہمارے آفس میں لڑکا آیا, ہمیں پتہ نہیں تھا بھائی منگنی ٹوٹ گئی, پتہ کیسے چلا, اسٹیٹس سے پتہ چلا. اور میں آپ کو بس اس سے آگے بتا نہیں سکتا, مجبور ہوں, ورنہ بتاتا کہ اس کیا تھا. اس کو پھر کل پکڑا, میں نے کہا ابھی بھائی کل سے مراد یہ کہ کچھ دن پہلے, کہ یار تم تو بالکل غم اور ایسے اور ویسے اور یہ. نہیں 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 سر, نہیں سر, نہیں سر. میں نے کہا بیٹا شاباش, پریکٹیکل بات کرو. اگر کچھ مسئلہ ہے ریالٹی میں آگے جی لو. ریالٹی آج نہیں کل ریئلائز کرنی پڑے گی. ہو سکتا ہے ابھی اس عمر میں نہیں ہو, لیکن ہو سکتا ہے 5-6 سال بعد وہ بہت بری طرح چپتی ہے آ کے. تو اٹس بیٹر کیا کر لیں, بات کر لیں. اسی طرح زندگی میں بھی نیگوشیٹ بہت جگہ کرنا پڑتا ہے. جیسے میں نے ابھی ایگزامپل دی آپ کو, امی یار, تو یہ نیگوشیٹ کرنا پڑے گا. اتنا پیس آف کیک ہوتا تو ہمارے یہاں معاشرے میں یہ مسئلہ ہی نہیں ہوتا اتنا بڑا. امی بھی آپ سے نیگوشیٹ کریں گی, تو اس قابل تو بنو کہ نیگوشیٹ کر سکو. نہیں بولی بیٹا چھوڑیں ابھی موضوع جو ہے نا, چل آئیں اب سنیں. یو ڈونٹ گیٹ واٹ یو ڈیزرو, یہ بزنس کا اصول ہے. لیکن اس کو ہیونگ سیڈ آل دس, میں ایک بات کہوں گا, دس از واٹ دنیا سیز, یہ دکھتا ہے. بہت صحیح جگہ ایسا ہوتا ہے, آپ نے محنت کی ہوتی ہے, آپ نیگوشیٹ بھی نہیں کر پاتے, اللہ پاک نظام چلاتے ہیں, آپ کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں. تو کچھ جگہ پہ اللہ کی طرف سے کچھ فیصلے ایسے ہو جاتے ہیں جو اللہ پاک ہی جانتے ہیں کہ وہ کیسے ہوئے, سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, اس نے نیگوشیٹ بھی نہیں کیا ہوتا. اللہ پاک سچویشن ایسی کریٹ کرتے ہیں کہ وہ بندہ آگے نکل جاتا ہے, اس کی سچویشن چینج ہو جاتی ہے. تو ایسی جو مدد ہوتی ہے اللہ کی, یہ ایکسیپشنل کیسز جو ہوتے ہیں, ان ایکسیپشنل کیسز کو ایکسپلین نہیں کیا جاتا, بلکہ ان ایکسیپشنل کیسز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں. اس کو دیکھ کر کام نہیں کرتے, کام ہمیشہ پریکٹیکل اصولوں پہ کرتے ہیں. بچوں اگلی بات, ایک چھوٹی سی بات سمجھاؤں. اب یہ میں بات آلریڈی بتا چکا ہوں, صرف سمجھانے کے لیے سامنے دکھاؤں گا. یہ لیگل بیہیویئر جو ہے, جو لیگلی ہے, اس کو بولتے ہیں منیمم ایکسیپٹیبل بیہیویئر. کیا بولتے ہیں بیٹا بولو, منیمم ایکسیپٹیبل بیہیویئر. یہ ایک بات ہو گئی. جتنا لا نے بولا ہے اتنا تو کرنا ہی ہے. موریلٹی کسے بولتے ہیں سر آلریڈی سمجھا چکے, رائٹس رانگس, یس نو, گرینز اینڈ ریڈس, ایکسیپٹیبلز ان ایکسیپٹیبلز. اس کی اسٹڈی کو ایتھکس بولتے ہیں. یہ بات میں نے بتائی آپ کو ابھی, اس کی اسٹڈی کو ایتھکس بولتے ہیں. ایتھکس کیا بن گیا, ایک سبجیکٹ. اس کی اسٹڈی کو کیا بولیں گے, ایتھکس. اور کس کی اسٹڈی کو میں بولوں گا, اسٹڈی آف موریلٹی از کالڈ ایتھکس. بولو بھائی, بہترین بات ہو گئی بچوں, یہاں تک کلیئر ہے. اب ایک بات سمجھانی ہے, بہت اہم بات ہے بچوں, ایکسپلین کرنے لگ رہا ہوں. ایک سوال ہے کہ وائی ڈو وی نیڈ ایتھکس, وائی ڈو وی نیڈ ایتھکس. ایک سوال, وائی ڈو وی نیڈ ٹو ورک آن ایتھکس. میں اس سوال کو ریفریز کرتا ہوں اور آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایکچولی میں پوچھنا کیا چاہ رہا ہوں. اب سمجھ میں آیا, پڑھو پہلا والا. یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات, وائی ڈو وی نیڈ ٹو ورک آن ایتھکس. دو کا جواب دے رہا ہوں. لاز ہیں, یس. 1 AM آپ ڈرائیو کر رہے ہو 50 کلومیٹرز پر آور قانون کے اعتبار سے, ٹھیک ہے, اور یو سی کہ بچوں سننا پلیز, یو سی کے
ٹھنڈ ہے اور ایک سوزوکی شیزور پک اپ میں کچھ بچے پیچھے بیٹھے ہوئے اور کچھ لوگ ڈیفینیٹلی آگے بیٹھنے کی جگہ کم ہوتی ہے. تو ٹھنڈ کی وجہ سے وہ جب برج پہ چڑھتے ہیں تو ایک بچہ یوں کر کے وہ سلپ ہوتا ہے, وہ گاڑی سے گر جاتا ہے اور ان گاڑی والوں کو پتہ نہیں چلتا. ایک بچہ گاڑی سے سلپ ہو کر گر جاتا ہے. اور میں بہت آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں, بہت آسان کر دیتا ہوں کہ یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی چیز اگر کسی کی گر جائے, کوئی سامان گر جائے اور اس کو پتہ ہی نہ چلے, تو وہ جو سڑک پہ چیز گر گئی, یہ روڈ بنا ہوا تھا اور اس پہ کوئی چیز کسی کا لیفٹ اوور پڑا ہوا ہے, آپ کے سامنے یہ جو گاڑی چلی گئی آگے, اس کا یہ سامان تھا, آپ یہاں پر آ رہے تھے اپنی گاڑی میں, آپ نے یہ سب گرتا ہوا دیکھا, تو یہ جو آپ پاس بائے ہو رہے ہیں, تو کیا اخلاق یہ کہتے ہیں کہ آپ ایٹ لیسٹ آگے جا کے اس کو بتا دیں بھائی آپ کا سامان. ہمارے یہاں تو یہ نہیں کہ ہم کرتے ہیں نا, بھائی اسٹینڈ, مجھے اڑا دوپٹہ, صحیح ہے, جو آپ دیکھتے ہیں آپ نے بتا دیا, کوئی مسئلہ نہیں, سنیں صحیح, جو بھائی آپ خیال رکھتے ہیں نا معاشرے کا. بریک لگانے پڑ گئے. چلو اب سنو, اب 50 کلومیٹر پر آور پہ جا رہے ہو لیگل تھا. لا نے یہ نہیں کہا تھا کہ کسی کا سامان گر جائے, کسی کا, چلو ایک بہت زبردست, میں اس کی فائنل لاک کرنے والی ایگزامپل, کار بریک ڈاؤن. بریک ڈاؤن کا مطلب بھائی لفظی ترجمہ مت کرنا, اس کا بریک ڈاؤن کا مطلب گاڑی ٹکڑے ٹکڑے ہونا نہیں ہوتا, گاڑی بند ہونا ہوتا ہے. صحیح, تو کار بریک ڈاؤن ہو گیا اور ہم نے یہ دیکھا کہ رینی نائٹ ہے اور فیملی ہے, تو 1 AM ذریعہ رات کے ہونے اور یہ حالت ہو رہی ہے. اب آپ گزر رہے ہیں, تو ڈو لا یہاں پر سفیشینٹ ہے؟ ایک سوال ہے نا, لا آپ سے یہاں پر یہ کہے گا, ایک سوال چھوٹا سا, کہ بھائی will law require you to help these people؟ بتاؤ, نہیں نا, تو لا تو یہ بولے گا نہیں. تو اب کیا مسئلہ ہوا بھائی, یہ کام خود کرنا ہے, تو here you need, اب بس یہ سب میں آتا, here comes the ethics. انسانیت کے بغیر لا پر دنیا ہی نہیں چل سکتی, یاد رکھیے گا. لا تو منیمم ایکسیپٹیبل بیہیویئر ہوتا ہے, لا پر دنیا نہیں چل سکتی, صرف لا پہ آ جائیں. لا میں تو یہ بھی نہیں ہے السلام علیکم, وعلیکم السلام بھی نہیں ہے لا میں, ہے ہی نہیں. تو پوائنٹ یہ کہ لا پہ زندگیاں نہیں جی جاتی, لا تو اصول بنائے ہوئے ہیں کہ منیمم لیول کا بیہیویئر یہ ہونا چاہیے. اب بات سمجھانی ہے کہ then why do we need ethics? Because laws are the minimum acceptable behavior and without ethics we cannot live. So why do we need to work on ethics? Because ethics shapes the society. Ethics سے society بنتی ہے. سوسائٹی کا بننا, معاشرے کا بننا, لوگوں کا بننا ڈپینڈ کرتا ہے ایتھکس کے اوپر. بیکاز who we are and how we live is defined by ethics. میں ایگزامپل دیتا ہوں, آپ کا ایک محلہ ہے, آپ کہتے ہیں مطلب ہماری فیملی وی لو دس پلیس, بھائی ہمیں بہت پسند ہے, ہم یہاں پہ بہت سکون سے رہتے ہیں. وجہ بیکاز پیپل اوور دیئر ٹیک کیئر آف ایچ ادر, سب ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. سو وی نیڈ ایتھکس, we need ethics to live as a society. مل کر ایک دوسرے کی کیئر کرنا, مل کے رہنا, اس کے سوسائٹی کے اندر آپ کو چاہیے کیا, ایتھکس. ایک آخری ایگزامپل دے کے پھر میں بک کی فارمیلٹی ختم کرتا ہوں. آخری ایگزامپل ہے,
بچوں کوئی ایسی ایگزامپل مجھے دے سکتے ہو کہ جس کے اندر تم بولو سر میں اگر سحری میں یہ چیز نہ کھاؤں نا تو سحری ہی نہیں ہوتی سر. کچھ لوگوں کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. دہی آپ ڈفرینٹ چیزیں بولیں. صحیح ٹھیک ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سر دنیا جہاں کی چیزیں ہو سکتی ہیں اور دنیا جہاں کی چیزیں ہو سکتی ہیں, کمپرومائز نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اب میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں بچوں, پلیز سننا. اگر میں آپ سے یہ کہوں بچوں سنیے گا پلیز, کہ بالکل عین سحری کا وقت ہو رہا ہے اور اس سحری کے وقت میں آپ کو ایک چیز نہیں مل رہی اور وہ چیز تھی چائے. کیا تھی بچوں؟ چائے. آپ نے کہا یار اگر یہ چائے نہیں ملی نا تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے گا, روزہ بہت بھاری لگے گا اور ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا. صحیح ہے. اوہ ہاں کیا مطلب اس کو دیکھ کے بھی اچھا لگتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بولیں گے سر یہ جو پیے, میں بتا دوں دوست وہ آتی ہے نا اسی وقت والی, اس کی بات یہ الگ ہوتی ہے. کچھ لوگ ہمارے ایسے ہیں, آپ تو میں تو چائے تھوڑی مناسب کر کے ہی پیتا ہوں. کچھ ہوتے ہیں ان کا بس چلے وہ دیگچی میں وہیں پی لیں, ادھر ہی منہ لگا, ادھر میرے منہ ہی نکالو, چھنی رکھو بھائی یہاں پہ آپ یہ پتی چھانی پیتے جاؤ یہ پی لی. اس لیول کی گرم پیتے ہیں اور مجھے ٹھنڈا پینے میں ڈانٹتے ہیں, بھائی آپ ٹھنڈی کر کے پیتے ہیں, ادھر سے لیول ڈیمیج ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. میں کہا چلیے گرم پی لوں گا. اب وہ گرم اکثر ایسے ہی ہوتا ہے, پڑھ رہے ہوتے ہیں یا پڑھا رہے ہوتے ہیں, آفس میں ہوتے ہیں, تو وہ چائے آتی ہے پہلے رکھتی ہے ٹھنڈی ہوتی ہے, پھر وہ اتنے دفعہ گرم ہوتی ہے, اینڈ میں واپس ٹھنڈی ہی پی رہے ہوتے ہیں. عادت ہی. ہاں جب نیت سے بیٹھتے ہیں چائے پینے کے لیے تو پھر کوشش کرتے ہیں گرما گرم پی لیں. اب بچوں میں ایک دو باتیں آپ سے اور کرتا ہوں, سنیں وہ سمجھنا. اسٹوری یہ ہے کہ ہمارے پاس سحری کے وقتوں میں ایک معاملہ پیش آتا ہے, وہ سنیے گا, بہت امپورٹنٹ ہے. وہ معاملہ یہ پیش آتا ہے کہ سحری میں نا بھائی ہمیں گھر میں دودھ شارٹ ہو جاتا ہے. اب دودھ والے قریب جو تھے وہ سب بند ہو چکے ہیں. تو آپ کے پڑوس میں جو بھی رہتے ہیں, آپ گئے, آپ نے بولا امی نے بولا جاؤ بیٹا شاباش فلاں کے گھر جاؤ اور وہاں سے بیٹا دودھ لے آؤ تھوڑا سا. اور جب لینے گئے تو انہوں نے بولا بیٹا اچھا بھائی اور کوئی چیز تو نہیں چاہیے, لے لو. نہیں آنٹی بس دودھ لانا بھول گیا تھا رات میں, چائے کے لیے دودھ چاہیے, اور وہ آپ کو دودھ دے دیں گے اور آپ دودھ لائیں گے اور چائے بنائیں گے اور سحری ہو جائے گی. یہ اتنی کامن پریکٹس ہے کہ دودھ ہو, چینی ہو, مرچیں ہو, کوئی ایسی چیز ہو آرام سے مل جاتا ہے, پتی بھی ہو. پڑوس اللہ نے ایسے ہی دیا ہے ہمیں یہاں پہ. لیکن کراچی میں ایسی پڑوس کی جگہیں بھی ہیں جہاں پہ نیکسٹ ڈور نیبر لوگوں کو نہیں پتہ کون رہتا ہے, نیکسٹ ڈور پتہ ہی نہیں ہے. کچھ جگہ پڑوس آپ کو اتنا اچھا ملتا ہے کہ آپ کی غمی خوشی جو ہے نا ان کے بغیر نہیں ہوتی. اور یاد رکھیں رشتہ دار بعد میں پہنچتے ہیں, پڑوس پہلے پہنچتا ہے. بالکل گھر قریب ہوتا ہے نا یار دوست. کیا کہہ رہے ہیں بولے کچھ مجھے بتا دیں تو میں کریڈٹ پہ نہیں رہے گا. اچھا مجھے آواز ہے گھر قریب ہوتا ہے, نہیں کچھ اور بولا ہے, یہی بولا ہے. اچھا رشتے دار پہلے پہنچ جاتے ہیں, اگر گھر قریب ہوتا تو پہلے پہنچ جاتے ہیں. اچھا تب بھی وہ, اب ایک بات انہوں نے اتنی اچھی کری کہ میں اس کو تھوڑا کلیئر کروں. اگر رشتے دار گھر قریب ہے نا تو رشتے دار ان دی کیپیسٹی آف نیبر بن جائے گا. نیبر ہونے کی وجہ سے جلدی پہنچے گا. رشتے دار تو بعد میں آ ہی جائیں گے, لیکن جو پڑوسی ہونے کا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی فکر ہو گئی تھی کہ ایسا نہ ہو جتنے ان کے احکامات آ رہے ہیں نا پڑوسیوں کے. اس کا مطلب ہے ہمارے نبی نے سوسائٹی پہ کام کیا ہے, لوگوں کو رہنا سکھایا ہے. اتنی فکر تھی کہ ایسا نہ ہو ان کا وراثت میں بھی حق نہ آ جائے. یہ اتنے اللہ پاک آرڈرز دے رہے ہیں. یعنی کہ جہاں یہ بولا ہے نا کہ جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھے, اس کی کنڈیشن میں ایڈ کیا ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دے گا. اس کی کنڈیشن میں, یعنی بالکل ٹاپ لیول پہ آ گئے آپ. اس لیول ہے پڑوسیوں کے ساتھ. تو پڑوسی اگر اس وقت ایک کام کریں, وہ سنو, بس وہ ایگزامپل سن لو, اس پہ بات ختم ہے. کہ آپ جائیں بولیں جی وہ یار بھائی یار دودھ پلیز دے دیں, وہ اگر آپ لوگ کے پاس ہے ایکسٹرا کچھ, بولے یار ایکسٹرا تو رکھے ہوئے, پورے کارٹن رکھا ہوا ہے, لیکن میں آپ کو کیوں دودھ دوں, یہ کہاں لکھا ہوا ہے
یہ کون سے قانون میں؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہم نے کوئی ایگریمنٹ کیا تھا اس محلے میں شفٹ ہوتے ہوئے کہ کسی کو دودھ کم پڑے گا تو وہ ہمارے گھر سے آگے لے گا، چینی کم پڑے گی تو ہم دیں گے، ٹپال کم پڑے گا تو یہاں سے لیں گے دانے دار؟ کہاں یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایسی کوئی بات کوئی کرتا ہی نہیں ہے، اتنا کمزرف نہیں ہوتا، لوگ نہیں ہوں گے۔ پتہ ہے وجہ کیا ہے بچوں؟ میرا وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میرے بچوں یہ ہے کہ یہی ایتھکس ہے جو شو کرتا ہے، اسی کو بولتے ہیں ایتھکس۔ سید رحیم یہ میں کرتا ہوں، میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ مجھے بتانا سید رحیم کو انشاءاللہ ایک اچھا سا جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ بکنگ دینی ہے، بکنگ، صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا تم لوگ سمجھ جاؤ گے، اسے بولنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اب اگلی بات، تو پوائنٹ بچوں کیا ہے وہ سمجھنا۔ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو محلے میں ہم رہتے ہیں نا، اور ایک لمحے کے لیے کسی کو جا رہے ہیں، گھر کی چابی اچھا پڑوس ہے تو آپ دیتے ہوئے چلے آتے ہیں، یار ہمیں ایمرجنسی میں جانا ہے، ہمارا بچہ آفس سے رات میں لیٹ آئے گا فرم سے، وہ چابی آپ سے لے لے گا، تو پڑوس چابی بھی رکھ لیتے ہیں، پڑوس کے بعد کوئی اور سامان کسی نے امانتاً رکھوا دیا وہ بھی رکھ لیتے ہیں۔ یہ جو پڑوسی ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ سب ہے ایتھکس۔ تو میں یہ کہتا ہوں ایتھکس سلیش کائنڈنس، اٹ از دا چین بائی وچ دا سوسائٹی از باؤنڈ ٹوگیدر۔ اگر ایتھکس ختم کر دیں تو سوسائٹی میں کچھ رہے گا ہی نہیں۔ آپ آ رہے ہیں امتیاز سے سامان لے کر، چلتے ہوئے جا رہے ہیں، بڑے میاں بھی آ رہے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، دونوں ایک ساتھ لفٹ میں چلے گئے اور دونوں اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، اس میں کوئی خیر ہی نہیں ہے۔ خیر اس میں السلام علیکم انکل، انکل دیجیے دیجیے جی، ارے انکل دیجیے، آپ کا اپنا بیگ دیا، آپ نے انکل کو سامان انکل سے لے لیا، رسمی نہیں پوچھا، آپ نے لے لیا، انکل دے دیں، نہیں انکل دے دیں، اور لے لیا اپنا، اور آپ نے گھر تک پہنچایا، ٹھیک ہے انکل، اور سب خیریت ہے، چار باتیں بھی کر لی ان سے۔ انسانیت یہ ہے، یہ چیزیں ہمارے اندر انشاءاللہ آپ میں تو ہیں، یہ اگر ہوں گی دوستوں تو یہ ایتھکس ان کے، یہ مائیکل اور جونز والے ہمیں ایتھکس نہیں پڑھا سکتے، وجہ یہ کہ ان کی سوسائٹی ہی نہیں ہے۔ ہم نے تو والدین کا ادب سیکھا ہے، ان کو تو یہ ڈھونڈنے پڑیں گے والدین کا۔ چلے آ گیا بھائی، میں نے کچھ میں ادھر آتا میں ان کی بات کر رہا تھا، اب صحیح بچوں ساتھ ہیں، اب آئیں، اب ایک بات لکھی ہوئی ذرا سمجھے گا، اوئے ہوئے ایسی ایگزامپل ہے، ہنسنا نہیں ہے لیکن پھر ہنسنا شروع ہو گیا، بھائی ہنسنا نہیں ہے یار، پکی بات نہیں ہنسو گے، اوکے ڈن، پکی بات ہے بھائی، یہ تم لوگوں نے مجھے بولا ہے تم لوگ ہنسو گے نہیں تو میں ایگزامپل دے رہا ہوں۔ اچھا بچوں مجھے ایک بات بتاؤ کہ کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ لائف میں کوئی چیز آپ کہنے جا رہے ہوتے ہیں لیکن دو اپوزٹس آپ کہتے ہیں، دو اپوزٹس آپ کہتے ہیں اور وہ مل کے ایک میننگ دیتا ہے۔ آن لائن والوں ساتھ رہنا یار پلیز، دو اپوزٹس آپ کہتے ہیں، کوئی دو یعنی جیسے دن اور رات ایک ساتھ بولے نا، اس طرح کوئی دو اپوزٹس بولے جاتے ہیں، نیکی اور بدی، خیر اور شر، ٹھیک ہے؟ اس طرح جب یہ دو اپوزٹس بولتے ہیں تو وہ مل کر ایک میننگ دیتے ہیں، وہ مل کر ایک میننگ دیتے ہیں۔ اب سننا، دنیا میں جب یہ ورڈ آیا بزنس ایتھکس، اس سے ہی آپ کو اتنا اندازہ ہوگا کہ میں نے کتنا ڈیٹیل اس پہ اللہ نے کام کروایا ہوا ہے۔ بزنس ایتھکس کا ورڈ آیا تو 80s کی ایک بات یاد آ رہی ہے مجھے، یہ بات کی گئی کہ بھائی یہ تم کیا بول رہے ہو، یہ تو اپوزٹس ہیں، تمہارے تو باتیں ہی اپوزٹ ہیں۔ تم نے کہا کہ جیسے تم نے بولا یار یہ لیکن ابھی تھوڑا سا ہولڈ کریں گے، ایگزامپل آنے والی ہے، ہولڈ برداشت کرنا ہے۔ بزنس اور ایتھکس، اس نے کہا دو الگ باتیں، ایتھکس تو ہے اپنی جیب سے نکال کر کسی کو دے دینا، اور بزنس ہے دوسرے کی جیب سے نکال کر اپنی جیب میں ڈال دینا۔ بزنس کی ایک ڈیفینیشن یہ کہی جاتی ہے کہ سالونگ دی پرابلمز آف ادرز ایٹ پروفٹ، دوسروں کے مسائل حل کرنا اپنے نفع کے ساتھ، یہ اچھی ڈیفینیشن ہے، پھر بہتر ہے۔ تو بزنس ایتھکس کا جب ورڈ آیا تو اس کے بارے میں بولا گیا کہ یار یہ تو آکسی مورون ہے۔ کیا ہے بیٹا بولو؟ آکسی مورون۔ آکسی مورون گویا کہ ایسا ہے جیسے بولتے ہیں فاؤنڈ مسنگ۔ سوچو، فاؤنڈ مسنگ،
ایک کیمپس میں ایک باکس بنا ہوا ہے, اس پہ لکھا ہوا ہے فاؤنڈ مسنگ. مسجد بڑی ہے, کمیونٹی سینٹر ہے, ابھی ایک کمیونٹی سینٹر بننے والا ہے, یہ ہل پارک چورنگی ہے, اس سے کوکن کی طرف جاتے ہیں. یہاں پہ ایک بڑا مسلم کمیونٹی سینٹر ایک بنے گا ابھی, بہت بڑا. تو اس میں ایگزامپل دے رہا ہوں فیوچر کی, کہ وہاں پہ ایک بڑا باکس لگا ہوا ہے فاؤنڈ مسنگ. کوئی خواتین آئی تھی تو ان کے کمپارٹمنٹ میں وہ اپنا کوئی والیٹ بھول گئے ہیں, کوئی چیز بھول گئی, تو اس کو ادھر رکھ دیا. ہیڈنگ کیا بنی؟ فاؤنڈ مسنگ. فاؤنڈ کا اپوزٹ, مسنگ کا اپوزٹ, ایک میننگ دیا. اچھا, اسی طرح سر یار بتائیں یار سر, کیا چائے پی کے آئے نا, فریش لگ رہے ہیں. میں بولا یار اٹس این اوپن سیکرٹ. اوپن سیکرٹ, اوپن سیکرٹ یعنی ایک چیز اوپن بھی ہے سیکرٹ بھی ہے. اس کا مطلب نہیں سر, اوپن سیکرٹ کا مطلب یہ ہے a secret which is well known. ہاں لیکن دونوں مل کے بتا رہے ہیں. اوپن سیکرٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو کھلا راز ہے. تو کھلا راز دو الگ باتیں, کھلنا اور راز. راز بند کا تقاضا کرتا ہے, کھلنا سامنے آنے کا تقاضا کرتا ہے. تو یہ دونوں باتیں ملی تو ایک میننگ دیا. ڈن. ایسے ورڈ کو کہتے ہیں آکسی مورون. کیا بولتے ہیں بیٹا, بولو. اس کی جب باتیں کرنا شروع کری تو ایک بات یہ ہوئی کہ اس کی ایگزامپل دی گئی لیکوڈ گیس, یہ بھی آکسی مورون ہے. اسمال کراؤڈ, کراؤڈ تو ہوتا ہی زیادہ ہے, آپ نے کیا بولا. ایک اور ایگزامپل یہ رہی ایگزیکٹ ایسٹیمیٹ. یا مجھے ایگزیکٹ ایسٹیمیٹ دیجیے گا. ہم لوگ, میں نے بتایا تھا آپ کو ہمارا ایک کام سولر کا ہے, تو ابھی ہمارے پاس ایک بہت مشہور پائپس بنانے والی کمپنی نہیں ہوتی دوستوں, تو اس کی ایک بہت بڑی مشہور کمپنی ہے. تو وہ ان کا بھی کل پرسوں ہی مجھے ویڈیوز آئیں کہ آپ اس کا ایسٹیمیٹ دیں. میں نے کہا یہ 600 کلو واٹ کی جگہ ہے, وہاں پہ 1000 سولر پینلز لگائیں گے, تو اگر اس کی کاسٹنگ بہت زیادہ ہوگی. انہوں نے بولا بتائیں صحیح کہ ایسٹیمیٹ تو بتائیں. تھوڑا آگے بڑھتے ہیں, بولتے نہیں آپ ایگزیکٹ ایسٹیمیٹ بتائیں. تو بھائی آپ ایگزیکٹ بھی بول رہے ہو اور تو بچوں کچھ چیزیں ہوتی ہے آکسی مورون ہے. ان کو کیا بولتے ہیں بیٹا, بولو. آکسی مورون. بچے اس کا استعمال کب کرتے ہیں؟ بچے بولتے ہیں بیٹا تیاری کیسی جا رہی ہے سر, تھوڑی بہت. تو نہ تھوڑی ہوتی ہے نہ وہ بہت ہوتی ہے, تو سب میں بکری ہوتی ہے. اس کی جو ایک ایگزامپل ہے جو میں ویسے دے رہا ہوں, وہ یہ کہا جاتی ہے, وہ کہی جاتی ہے ایگزامپل کہ بھائی لوگ کہتے ہیں کہ اینڈ دین فائنلی ہیپیلی میرڈ. تو وہ کہتے ہیں ہیپیلی اور میرڈ, تو وہ کہا جاتا ہے دونوں بھی آکسی مورون ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا؟ یہ صرف جوک کے لیے ہے بیٹا. ٹھیک ہے چلو آ جاؤ, سمجھ میں آ گئی بات, کلیئر ہے؟ اب دیکھو میں نے اس کی ایگزامپل آپ لوگ کے لیے یہ رکھی, بچوں سمجھو. ایتھکس خیر کا کام ہے, اسپریڈنگ گڈ یعنی خرچ کرنا, اور بزنس پروفٹ کا کام ہے خرچ کو روکنا. یہ دنیا کے سامنے امپریشن ہوتا ہے. بزنس ایتھکس کا مطلب ہے بھائی تم کماؤ, لیکن کیا ضروری ہے تمہارے کمانے میں تم اینیملز پہ ہی ٹیسٹنگ کرو اور یہ پرٹیکولر اینیمل کو ختم کر دو؟ ضروری ہے تم کے شہر کے, چلو اینیملز ہٹاؤ ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے اوپر ایک آرگیومنٹ یہ آتا ہے کہ جب لوگ یہ بولتے ہیں نا بھائی تم یہ اینیملز پہ کیا کر رہے ہو, تو ہم یہ بولتے ہیں اللہ پاک نے انسان کو بنایا ہے عبادت کے لیے اور دنیا کو بنایا ہے اس کے سامنے مسخر کیا ہے. اللہ پاک نے انسان اور جن کو کے لیے چیزوں کو اللہ پاک نے مسخر کیا ہے نا. ہم زمین کو بھی یوز کرتے ہیں, پتوں کو بھی یوز کرتے ہیں. کوئی اتنا بڑا نفسیاتی آ جائے بولے میں اتنا بڑا ایتھیکسٹ ہوں, میں ایک پتے بھی ضائع نہیں ہونے دوں گا. وہ بھائی پودینہ تو کھانے دو. نہیں تم پتا توڑ رہے ہو. وہ بھائی اللہ نے بھیجا ہی ہمارے لیے, تم لیمو مت کھاؤ, تم درخت سے نکالتے ہو لیمو. تو ایسی اس کے لیے بھی ایک ورڈ یوز ہوا ہے, ایک تھیوری ہے, گرے اوون اینڈ ایڈمز کی تھیوری ہے. اس میں 7th لیول پہ جا کے لیول آیا ہے, وہ نفسیاتی لیول بتایا انہوں نے, ڈیپ ایکولوجسٹ. اس میں انہوں نے بولا کہ انسان کا اور جانور کا, پرندے کا, چونٹی کا, سب کے حق برابر ہے اور انسان کو مر جانا چاہیے. جب آپ نے آکسیجن مر دی دیکھا معاشرے کی,
اب مر جائیں. یہ اتنی ایک بہت ہی امیجنری قسم کی اس نے بات کی ہے. تھیوری ہے گرے اوون اینڈ ایڈمس کی, 7 stances on ethics. anyways on CSR. اب سنو, ہم یہ کہتے ہیں بزنس ایتھیکلی ہو سکتا ہے. بولو بیٹا, ایتھیکلی ہو سکتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ جب آپ بزنس میں اپنے امپلائیز کا خیال رکھیں. میں کچھ ایگزامپلس دیتا ہوں, اللہ نے چاہا تو تم لوگ سب بزنس کی نیت تو میرے ساتھ ویسے ہی بچے کر لیتے ہیں, لیکن بزنس میں ایتھیکل بزنس مین بننا جو ہے نا, یہ بڑی چیز ہوتی ہے. میں تمہیں ایگزامپل دیتا ہوں, بچوں سنو. بچوں یہ اوپر لکھا ہے بزنس ایتھکس. بچوں یہ 7 کی 7 ہیڈنگز کہاں ہیں چیپٹر کی, وہ سب کور ہو رہی ہیں, آپ چھوڑ دیں. آپ کا جو لیکچر بن رہا ہے نا, یہی اصل ہے. وہ 7 ہیڈنگز تو ایک کلاس کی گو ہے, اور کچھ نہیں ہے اس میں. بزنس ایتھکس میں یہ کہتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے, مجھے بتاؤ کہ یہ جو آپ کے سامنے ایسی بات ہے, کون ہوتے ہیں بھائی؟ شیئر ہولڈرز. ایسے ہی نا بچوں, یہ شیئر ہولڈرز ہیں. اچھا, اب میں اگلی بات کرتا ہوں آپ سے. اچھا, یہ جو شیئر ہولڈرز ہیں ان کا کلیم ہے اونر کلیم. بتاؤ بیٹا, اونر, ارے ہاں بتاؤ شباب, بتاؤ نا, بولے نا آپ لوگ. اونر کلیم کیا بیٹا؟ بولو. پروفٹ. صحیح, اونر کلیم ہے بھائی پروفٹ. ٹھیک ہے. بزنس کو ایتھیکلی کرنا ہے تو پروفٹ کمانا ہے. شیئر ہولڈر اونر ہیں, ان کی بات زیادہ اوپر رکھنی ہے بھائی. ٹھیک ہے جی, ان کی بات کی حیثیت زیادہ ہے, کیونکہ بھائی یہ 12 اونرز ہیں, ان کی بات رکھیں گے تو بات ہوگی. تو اب پوائنٹ جو سمجھنا میرا, وہ تمہیں سمجھاتا ہوں بات. اور اس پروفٹس کے لیے تمہیں کچھ کام کرنے ہیں, جو ٹک مارک ہوئے میں یہ کام ہے, یہ بھی کرنا 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 ہے. لیکن جب تم یہ کام کرو تو تم میک شور یہ کرو کہ تم سوسائٹی, انوائرمنٹ, کسی اسٹیک ہولڈر کے ساتھ انجسٹ نہ کرو. ڈیفینیشن تو بہت وائڈ ہو جائے گی, لیکن سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے کام کرتے ہوئے پروفٹ تمہارے سر پہ نہ چڑھا ہو. ایک ایگزامپل دوں گا آخری, پھر لیکچر ختم کریں گے, اور آپ کا ٹاسک ہوگا یہ 1 2 3 کی ریڈنگ بے شک بعد میں کر لینا. اس چیپٹر کی جو ڈرائی سی ریڈنگ ہے نا, وہ سیٹرڈے کر کے آنا, کیونکہ جب انشاءاللہ ڈرائی سی ریڈنگ ہے, انتہائی ڈرائی ہے, تب سمجھ میں آئے گا کہ پھر چیپٹر کتنا امپورٹنٹ ہے لیکچر. ٹھیک ہے. اب سنو چھوٹی سی بات, ابھی نیکسٹ کلاس کتنے بجے آپ کی؟ ہاں 45 پہ. 45 تو تم چل سکتے ہیں نا, میں منہ نہیں بناؤں یار. بس چلو سنو, ایگزامپل یہ ہے بچوں. تھوڑا سا یہ دیکھو میرے ساتھ. ایک ہاسپٹل ہے, میرے ایک دوست ہیں, نارتھ کی طرف ان کی رہائش تھی, ان کے والد صاحب کی اوپن ہارٹ ہوئی تھی آئی تھنک. تو جب جوان بیٹا بیٹھا ہو اور والد کے اندر آپریشن چل رہا ہو تو اس کی کیفیت کیسی ہوگی؟ اتنے میں فائنینس ڈپارٹمنٹ کا ایک بندہ گزرے ایک ہاسپٹل کا, اور وہ فائنینس والا یہ بولے کہ او بھائی کیوں پریشان ہو؟ فائنینس والا خود آ رہا ہے اٹینڈنٹ کے پاس, پریشان کیوں؟ وہ او ٹی سے نکلتا ہے, فائل دینے گیا تھا پیشنٹ کی کہ بھائی حساب کتاب سیٹ ہے, آپ شروع کریں. اس نے بولا یار وہ نہیں پریشان نہیں, کوئی ویسی بات, یاسین پڑھو اپنے ابو کے لیے, چلو شاباش. تمہارے پیسوں کے لیے پریشان نہیں ہونا, تمہارے پیسے کہیں نہیں جائیں گے. یہ انکل ابھی تو 5 دن یہاں پہ ایڈمٹ رہیں گے, بھاگ ہی نہیں سکتے, اور تم نے جو بولا ہے کہ تم آگے پیسے دے دو گے, ٹھیک ہے, اب پریشان مت ہو, تم اس پہ لگے ہو, فون پہ میسج کر رہے ہو. اس بندے کا کیس تھا کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے, اور اس نے کہا تھا کہ میں میرے والد صاحب کا آپریشن کر لیں, میں پیسے دے دوں گا, لیکن ارینج ہو رہی. تو ہاسپٹل پرائیویٹ ہے,
اور وہ پروفٹ کمانا جانتا ہے. پروفٹ مطلب پروفٹ سے مراد یہ کہ وہ اس نے بھی کما کر بزنس میں انویسٹ کرنا ہے, یعنی کہ پروفٹ اپنے ہاسپٹل میں لگا دے. لیکن اس بزنس کے اونر کی کوئی سوچ ہوگی, اس نے اپنے امپلائیز کی تربیت ایسی کی تھی کہ بھائی جب پیشنٹ آئے گا نا تو پیشنٹ کو سروس دینا, دیکھ لینا چیٹ تو وہ کر نہیں رہا ہوگا, پیسے اس کے آ جائیں گے, پیشنٹ یہاں سے بھاگ نہیں سکتا, لیکن ٹریٹمنٹ کو پیسے کے لیے مت روکنا. اب وہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کے والد کے اندر آپریشن چل رہا ہے, شروع ہو رہا ہے, مجھے بتاؤ وہ اس کے بعد ریلیکس ہوا ہوگا مینٹلی یا نہیں ہوا ہوگا؟ آپ کو پتا ہے جن کے آپریشنز ہو رہے ہوتے ہیں, اللہ پاک ایسی مجبوری سے آپ کی میری سب کی حفاظت فرمائے, گھر کی خواتین اپنا گولڈ لیتی ہیں اور یوں لے کے ہاسپٹل میں آ کے دے دیتی ہیں, یا کسی جگہ دیتی ہیں اور اپنا کیش لیتی ہیں. آپ کو پتا ہے ایسے حالات ہو جاتے ہیں. I remember the case, کراچی میں ایک جگہ فائرنگ ہوئی جس وقت کراچی کے حالات بہت خراب ہوتے تھے. تو شدید فائرنگ ہوئی, جو فائرنگ ہوئی تو اس میں ایک کا تو انتقال ہو گیا اور دوسرے جو تھے وہ آخر میں شاید 6-7 گھنٹے آپریشن چلا تھا. تو پیسے, تو ان کے گھر والوں کے جملے مجھے یاد ہے, میں ان سے ملا ہوں اس لیے بتا رہا ہوں. تو اس کی پھر خیال رکھنے وغیرہ میں وزٹ پہ گیا تھا. بس سونا تول کے دیں گے آپ کو, آپ جائیں پلیز, آپ کو سونے میں تول کے دے دیں گے, آپ جائیں کریں. ظاہری بات ہے جس وقت آپریشن, ایک حادثہ ہوا ہے, رات کے 9 بج رہے ہیں, کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے, ابھی ہاسپٹل میں وہ باڈی مطلب پیشنٹ پہنچا ہے, ڈیڈ باڈی, اور یہ پیشنٹ پہنچے, اس کی بھی آخری سانسیں ہی تھی, ویسے زندگی تھی. تو وہ 2 جگہ آپریشن چلتا رہا, شاید یہاں چلتا رہا اور ایک یہاں تھا اس کے پاس, 2 جگہ, اور اس کے ساتھ اتنا لمبا آپریشن ہوا. لیکن وہ ریلیکٹنٹ تھے شروع کرتے وقت. انہوں نے بولا آپ کو ہم کہہ رہے ہیں نا, اتنے خاندان والے آ گئے, آپ رکیں مت, سب آ جائیں گے یہاں پہ, آپ چلیں. کوئی اوپر سے سورس لگائی ہوگی کہ بھائی ہاں ان کی گارنٹی ہے, کہیں نہیں جا رہے, شروع کرو. ورنہ ایک عام آدمی جس کا نہ ریفرنس ہو, جس کو بات کرنا نہ آتی ہو, بہت سارے لوگ ہیں پڑھ لکھ بھی چکے ہیں لیکن بات کرنا نہیں جانتے کہ اداروں میں بات کیسے کرنی ہے. ہاسپٹل میں بات کرنا بھی ایک طریقہ مانگتا ہے. آج جو حالات چل رہے ہیں, آج آپ کے پیشنٹ کو ڈسچارج کرانا ہے, وہ 3 دن کھینچ دیں گے اگر آپ کو صحیح وقت پہ جا کے ان سے بارگین کرنا نہیں آتا, ان سے نیگوشیٹ کرنا نہیں آتا کہ بھائی کیوں رکھا ہوا ہے میری بہن کو, بس صحیح ہے نا, یہ تو اینٹی بایوٹک لگ گئی نا, بس نہیں. وہ دیکھیں گے کون دیکھیں گے, کون سے ڈاکٹر دیکھیں گے. آپ کو اس طرح بات کرنی پڑتی ہے ایٹ میجورٹی آف دی پلیسز, تو آپ کی ایکسٹرا بلنگ نہیں ہوتی. آپ کو نان میڈیکل ہوتے ہوئے بھی سوال کرنا پڑتا ہے کہ مطلب یہ اینٹی بایوٹک آپ نے کہا دس کی, اس کے باوجود بھی آپ اتنا نہیں پکڑ پائیں گے unless and until آپ کو اللہ نہ کرے کوئی تجربہ ہو اس چیز کا. جب آپ خدمت کرتے ہیں لوگوں کی اور موقع لگتا ہے اور آپ کی راتیں گزری ہوتی ہیں لیاقت میں, فلاں اسپتال میں, ادھر ادھر, تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ ادھر چلنا کیسے, اور وہ بھی آپ کو پہچان جاتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو یہ آیا ہوا ہے نا پیشنٹ, یہ اس سے ہم کر نہیں پائیں گے ایکسٹرا بات, یہ نکال, یہ جیسی ہی ایمرجنسی کی ڈرپ ختم ہوگی یہ لے کے نکلے گا, اس کو فوراً بولیں گے لاما سائن کرو, لاما لیو اگینسٹ میڈیسنرز میڈیکل ایڈوائس. آپ بولے ہاں لگا ہے, کوئی نہیں مانا, جاؤ. یہ ایتھکس جتنا آج ہمارے میڈیکل پروفیشن کو ضرورت ہے نا, آپ کی سوچ ہے. ٹیچنگ کو بھی ضرورت ہے. جو پیشن کے لیے ٹیچنگ نہیں کر رہے, پیسے کے لیے کر رہے ہیں نا, انہوں نے تو بیڑا غرق کیا ہوا ہے. کیا ویلیو سوسائٹی کی اور کیا بات ہے, لیکن وہ ہمارے آگے بول نہیں پاتے. جب ٹیچر کمیونٹی کے ساتھ بیٹھتی ہے نا, بیٹ او لیولز, اے لیولز, اے سی سی, اے سی ہے, تو جب ہم بات کریں گے تو انشاءاللہ وہ ہمارے آگے بات نہیں کر پاتے, بس وہ اگری کر رہے ہوتے ہیں. پھر وہ ڈائریکٹر ہوں گے اپنے ادارے کے, چیز ہوگی, اس سے فرق نہیں پڑتا. قد بڑا آپ کا ادارے سے نہیں ہوتا, انسان کا اپنا قد اپنی ویلیوز سے ہوتا ہے کہ وہ کیا ویلیوز کیری کرتا ہے. پھر وہی ویلیوز آپ بولتے بھی ہو, لیکن اس کے علاوہ لیو کرنا پڑتا ہے اس کو تھوڑا بہت. تو میں بچوں تمہیں یہ بات سمجھا رہا تھا کہ اس لڑکے کو جب یہ بول دیا کہ جاؤ آپ سورہ یاسین پڑھو, دعا مانگو, تو وہ کتنا تسلی میں ہوگا. یہ ایگزامپل بنا کر دی. دوسرا
ہاسپٹل ہے, وہ کہہ رہا ہے کیش کہاں ہے, کر دیں گے لیکن کیش کہاں ہے, جمع کراؤ پھر کر دیں. یار تم نے کاٹنا ہے. ایک بات سنو میرے بچہ, آپ پڑھنے آ رہے ہو, میں ٹیوشن پڑھاتا ہوں, تم نے کہا سرزاد میرے ابو کی سیلری آئے گی اگلے منتھ 15 کو, اگلے منتھ 15 کو ہی میرا پیپر بھی ہے, ابھی ہمارے گھر میں پیسے نہیں ہیں, راشن کے پیسے ہیں, میں آپ کو اس وقت دے دوں گا. تو جو میں آپ کو گھر پہ پرائیویٹ ٹیوشن پڑھا رہا ہوں, ایگزامپل دے رہا ہوں, اس پرائیویٹ ٹیوشن پڑھانے میں میری کاسٹ کیا آ رہی ہے یہ بتاؤ, کاسٹ ایکسیپٹ فار اپارچونیٹی کاسٹ کہ جو میں کوئی ٹیوشن چھوڑ کے آپ کو پڑھا رہا ہوں. لیکن بجلی آ رہی ہے, فوراً بل نہیں پے کرنا, کوئی چائے میں آپ کو سرو کرتا ہوں, 2 روٹی خود کھاتا ہوں, ایک آپ کو کھلا دیتا ہوں, اس سے کچھ نہیں ہو رہا دوستوں. لیکن کتنی لیچڑ بات ہے کہ میں بولوں یار پیسے پہلے ایڈوانس دو گے پھر پڑھاؤں گا. یہ تم کس لیے آئے تھے اس پروفیشن میں یار, کیوں آئے ہو یار؟ ایسا ہے نا. اچھی ایگزامپلس بھی ماشاءاللہ بہت ہیں, ایسے اسکول بھی میں جانتا ہوں, ایک اسکول کا میں خود ایڈوائزر ہوں, میں انہیں جانتا ہوں, ان کے یہاں پیرنٹس کا ٹف ٹائم آیا, ایک پرسنلی جانتا ہوں اس لیے بول رہا ہوں. تو اونر آف دا اسکول نے کہا 25 تاریخ کو, مہینہ گزر رہا ہے, ایڈوانس چھوڑو, مہینہ گزر گیا. بولا سر کیسے ہیں, خیریت سے؟ سر سنیں آپ پیسوں کی ٹینشن نہ لیں, بچے آ رہے ہیں آپ کے, ٹھیک ہے بچے, سر اللہ آپ کو عزت دے, رزق دے, کوئی مسئلہ نہیں سر, جب آ جائیں تب دیجیے گا. وہ بندہ آگے بولے سر میں کچھ کر رہا ہوں, سر آپ پریشان نہ ہو میں آپ کو دیتا ہوں. نہیں نہیں نہیں, آپ پریشان نہیں ہو, آپ سکون سے دیں. ہم دونوں طرف اخلاق ایگزسٹ کرتے ہیں. وہ دینا چاہ رہے ہیں, یہ بول رہے ہیں, آپ دوسری چیزوں کو بھی دیکھیں, آپ کے اور بچے بھی ہیں, بیوی بھی ہے, ماں بھی ہے, ان کو بھی دیکھیں. اور یہاں پہ یہ بول رہے ہیں سر میں آپ کو دیتا ہوں, سر میں دیتا ہوں. یہ ہے بیوٹی جو ہونی چاہیے بزنس کے اندر. یہ ہمارے ایگزسٹ نہیں کرتی. سچ نہیں بول رہے ہوتے, سچ بول دیں, چیزیں کلیئر کر دیں. تو ایک ایگزامپل میں نے آپ کو ہاسپٹلس کی دی, دوسری ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں, ٹریولز اینڈ ٹورز والے ہوتے ہیں, یہ بھی ایسا کرتے ہیں. میں آپ سے ملیشیا ٹور کی بات نہیں کر رہا, میں آپ سے بات کر رہا ہوں حج عمرے کی ٹریولنگ میں یہ کام کرتے ہیں. کل ایک کیس آیا اور مجھے رات میں جانا پڑا ادھر, کیونکہ صبح میری طبیعت بہت آف تھی, بہت زیادہ شدید میں چکر آئے, تبھی میں نے کلاس بھی آف کی تھی آپ لوگ کی. میں نکلا تھا اور 8:30 میں سمجھے RTD کے پاس سے واپس گیا ہوں. میں نے کہا یار بہت شاید کچھ سر میں مائگرین سارٹ آف ہو رہا تھا. بہرحال تو رات میں, دن کا ویسے ہی میں چونکہ لیکچر نہیں دیا ہوا تھا اور میں نے سب آف کیا تھا, تو رات میں گیا تو میں نے ایک ہی ساتھ سارا حساب کتاب پورا کیا. ہوا یہ کہ وہ ایک فیملی تھی, وہ گئی ہوئی ہے عمرے پہ, وہ میرے پاس ہی آئے تھے پہلے ٹکٹنگ وغیرہ کے لیے. تو میرا کمرشل یہ کام نہیں ہے, ویسے ہی کام ہے, سمجھ گیا, کمرشل کام ہوتا ہے, کمرشل کام تو سولر ہے. تو وہ اس کے علاوہ جیسا ہوتا ہے نا کہ آپ پیکیجز بنا دیتے ہیں, لوگوں کو گائیڈ کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ نیکی ہے, اللہ پاک ہمیں ہی بلا لے. تو اس طرح حج اور عمرے کی چیزیں نا, لوگ گائیڈ کرنا, ان کے سیشنز کرا دینا, ان کو ایگزیکٹ گائیڈ کر دینا کہ اس ویزا میں یہ ملے گا, اس میں یہ ملے گا, اس ہوٹل میں پریکٹیکل بات یہ ہے, 500 میٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے, 100 میٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے, اس کا مطلب آپ یوں سمجھیں, یہ والی بات ہے. تو مجھے بتایا گیا, تو میں باہر ہی تھا, کسی کام سے گیا تھا, ایک میٹنگ کے لیے گیا تھا بس, ہاں رات میں. تو واپس آئے تھے 11:30 ہو رہے تھے, تو میں رک گیا. تو میں نے اس ٹریول ایجنسی میں گیا فرسٹ ٹائم, تو وہ ان کے کلائنٹس تھے, اور وہ کلائنٹ ہوٹل میں, مکہ میں ان کا اسٹے تھا, وہ مکہ سے طائف زیارت کے لیے گئے. آن دا وے بیک جب وہ ہوٹل آئے, ابھی مکہ میں 2 دن ہیں وہ, ہوٹل والوں نے بولا آپ کا تو اسٹے ختم ہو گیا. ان کی پیروں زمین نکل گئی, کیا ہو رہا ہے. تو ان کے جاننے والے وغیرہ گئے تھے, تو وہ میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں, تو اس نے مجھے فون کیا. میں نے کہا اچھا آپ لوگ کدھر ہیں. مزے کی بات, جہاں سے میں گزر رہا تھا پیچھے والی گلی میں ہی ہوتے ہیں. میں نے کہا میں پہنچتا ہوں. میں پہنچا, اندر گیا تو 3 اونرس تھے ٹریول ایجنسی کے, تینوں بیٹھے ہوئے تھے. تو اب مجھے سچویشن ایگزیکٹ معلوم کرنی تھی کہ بھائی ہوا کیا ہے. تو پتہ چلا کہ اس بھائی نے اوور کمٹمنٹ کی ہوئی تھی, فالس کمٹمنٹ, ایک فیک واؤچر بھی ایشو کیا ہوا تھا. تو تقریباً 10-15 منٹ لگے, بہت سخت بات ہوئی. لیکن مجھے پتا تھا کہ ان کا کلائنٹ, یعنی جس پارٹی کے لیے میں گیا ہوں, وہ تو پھنسے ہوئے ہیں. اگر اس نے آگے پیچھے کوئی معاملہ کیا, کر تو نہیں سکتا, ہم یہاں بیٹھے ہوئے, لیکن اگر اس نے کیا تو بیچارے وہ رول جائیں گے. ان میں ایک بوڑھی خاتون بھی ہیں, تو معمر حضرات ہوتے ہیں, ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو وہ نوجوان بچہ جو ہمارا شاگرد تھا, اس نے یہ بات کی کہ یار سر یہ کر رہے ہیں, اور ہمارا روم
تو میں نے ان سے بولا آپ نے کیا کیا ہے؟ بولے سر ہم تو یہ فیور دے رہے تھے، ایکچولی یہ ہوا اور یوں ہوا، میں کوشش کر رہا ہوں، میں نے اپلائی کیا ہوا ہے. میں نے اس کی نا واؤچر کو اس کی ٹکٹ سے کمپیئر کیا اور دونوں میں گیپ آ گیا. پھر اس نے فالس ریزننگ دینا شروع کی. جب ریزننگ وہاں پہ پھر میں چینج ہو گیا. جیسے چینج ہوا تو اس کے دوسرے پارٹنر پیچھے اٹھ کے آئے. میں نے کہا میں نے آپ سے بات ہی نہیں کی. تو وہ لڑکا کہنے لگا سامنے والا کہ ہم نے بھی تو آپ سے بات نہیں کی تھی، آپ ان سے بات کریں، آپ تو کسی اور کے بیہاف پہ آئے ہیں. میں نے کہا میں کسی کو سیو کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ میں ان سے بات تب کروں گا جب آپ سے جواب ملے گا پہلے مجھے. پھر اس دوسرا جو پارٹنر تھا اس نے کہا سر میں بات کرتا ہوں، آپ کا نام بتائیں، میں آپ سے بات کرتا ہوں. تو پھر میں نے ٹکٹنگ ایجنٹ کی اصطلاح میں کچھ باتیں کی نا، ٹریول ایجنسی کی. میں نے کہا ہمیں آپ بتا رہے ہیں. تو وہ سمجھ گئے کہ معاملہ خراب ہو گیا. یہ بندہ جسٹیفائی کرنے لگا سر یہ واؤچر ہے، یہ ٹکٹ ہے. میں نے کہا ٹکٹ سے واؤچر بنتا ہے یا واؤچر سے ٹکٹ بنتا ہے یہ بتا دیں. تو انہوں نے بولا سر ٹکٹ سے واؤچر بنے گا. تو میں نے کہا واؤچر پہ جھوٹ کیوں لکھا ہوا ہے؟ 8 دسمبر واپسی اور 7 کی ٹکٹ ہوئی ہے. جھوٹ بولا ہے آپ نے ان سے. اس نے نہیں آپ میری اب وہ گھمانا شروع ہوا، آپ لوگ سمجھ نہیں رہے، یوں نہیں ہوتا ایسے ہوتا ہے. میں نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. ایسے اتنی بات نہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، سچ بولے منہ سے. اور لاؤڈ اسپیکر پہ تھے وہ لوگ سعودیہ سے. پھر وہ پارٹنر جیسے بیچ میں آیا میں نے پھر روکا. اس نے بولا آپ میری بات سنیں. میں نے کہا میں آپ کو بولنے اس لیے نہیں دے رہا، آپ 30 سیکنڈ میں نا میری بات ختم کر دیں گے. آپ اتنے سمجھدار آدمی ہیں، لیکن آپ کا یہ پارٹنر نا شاید اس کا پیسہ بہت لگا ہوا، لیکن یہ پارٹنر آپ کا بزنس خراب کرے گا. پھر اس نے وہی کیا، بزنس خراب کرنے. نہیں یہ لوگ یوں ہیں، اس نے پیسے بھی بعد میں دیے تھے. پھر وہ کودا پارٹنر سے بتایا پارٹی خراب ہو رہی ہے. وہ آیا، میں نے کہا آپ بات کریں، میں ان سے بات نہیں کر رہا. اس نے 10 سیکنڈ میں بولا سر ایک ہوتی ہے فیور، ایک ہوتی ہے کمٹمنٹ. کمٹمنٹ ہم نے اتنے ڈیز اور اتنی نائٹ ہی کی تھی، یہ ہم نے کہا تھا ہم کوشش کریں گے. میں نے کہا تھا دیکھا بات ختم ہو گئی. مجھے سمجھ میں آ گیا تھا کہ مسئلہ کیا ہے. میں نے کہا بات ختم ہو گئی. اس کے بعد وہ پھر کودا، پھر ان کی آپس میں ہو گئی. میں نے کہا آپ چھوڑیں ان سے، تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو، تم غصہ ہو رہے ہو. نوجوان تھے. وہ بندہ کلیئر بات نہیں کر رہا تھا، ایتھیکل بات نہیں کر رہا تھا. دیکھو ہونا ہی چاہیے. آپ کسی پارٹی کو بولتے ہو نا کہ مکہ سے مدینہ روانگی ہے، اللہ پاک ہم سب کو بار بار لے جائے، تو وہ مکہ سے مدینہ روانگی جب آپ ان کو ویزا والا ٹرانسپورٹ دیتے ہو نا، تو ٹریولنگ ٹائم اگر گوگل پہ نکالیں نا اس وقت کہ مدینہ سے مکہ کا ٹریولنگ ٹائم کیا ہے، مدینہ ٹو مکہ ٹریولنگ ٹائم، تو ڈفرینٹ طرح کا ٹائم آئے گا. میرے پاس آ رہا ہے 4 hours 21 minutes. ٹھیک ہے، 4 hours 21 minutes. یہ آپ کے سامنے آیا، صحیح ہے. یہ دیکھو ایسے ہی. اب ہم نے یہ پتا ہے کہ ہم 4 hours 21 minutes. تو وہ یوں دکھایا اگر اور بولے یار 1 گھنٹہ اور لگا لو، 2 گھنٹے اور 6 گھنٹے میں تو آپ پہنچ ہی جاؤ گے. یہ بولنے میں بہت لاجیکل لگ رہا ہے، لیکن سٹوری کیا ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ویزا والے ٹرانسپورٹ کی بس آتی ہے ابراہیم خلیل روڈ پہ، وہ کھڑی رہتی ہے، وہ بھرنا شروع ہوتی ہے. وہ بھرنے شروع ہونے کے بعد وہ ایک چکر لگتا ہے، اور اس چکر لگنے کے بعد 2 گھنٹے وہیں گزر جاتے ہیں. پھر بس چلتی ہے. اگر آپ مدینہ شریف سے مکہ مکرمہ ٹریول کر رہے ہیں تو رستے میں میقات بھی آئے گا، ادھر بھی رکیں گے، ادھر 1-2 گھنٹے گزر جائیں گے. لوگ آئیں گے، پھر آگے وہ عشاء کے لیے بھی روکے گا، ادھر چائے کے لیے روکے گا، پھر ٹائم لگے گا، پھر چلے گی، پھر چیک پوسٹ پہ رکے گی، پھر ٹائم لگے گا. یہ ایزیلی 8.5 سے 9 گھنٹے پہ چلا جاتا ہے. تو جب اس نے بولا نا یار یہ ٹائم لگے گا اور اس میں یہ ہوگا، میں نے کہا آپ نے ان سے نا ان کو اپنے کسٹمر خراب اس لیے کیا ہے کہ آپ نے معاملہ سچ بتایا نہیں ہے کہ پریکٹیکلی ٹائم کتنا لگتا ہے. اور جب میں نے ان کی پریکٹیکل باتیں کری، میں نے کہا اچھا ٹریول کون سا ہے، کس کے تھرو جا رہے ہیں، کیا ہے، تو اس کے فوراً بعد ان کے جو 2 ریزنیبل پارٹنرز بیٹھے تھے جو ٹھنڈے ذہن کے تھے، وہ آئے، انہوں نے پورا میٹر سنبھالا ان کا. بچوں بزنس میں ایتھکس یہ ہوتا ہے کہ آپ سچ بتائیں کہ بھائی آپ کا یہ دن جس دن آپ ٹریولنگ کر رہے ہوں گے نا مدینہ سے مکہ ہے، مکہ سے مدینہ، اور آپ نے ٹرانسپورٹ ویزا والا لیا، آپ کی پرائیویٹ گاڑی، آپ نے ٹیکسی نہیں کرائی، آپ نے خود اپنی کوئی وین نہیں کرائی، تو ذہن میں رکھیں آپ کے یہ 10 گھنٹے پورے سفر میں ہی شمار ہوں گے. آپ سچ بول دیں، وہ خوش ہو جائے گا کہ بھائی مجھے پہلے سے بتایا ہوا تھا.
بچوں یہ ہمارے ایتھکس کا مسئلہ ہے, لوگ سچ بولتے نہیں, واضح کر دیں کہ بھائی یہ چیلنجز آتے ہیں. بچوں تو ایتھکس اور لاز میں ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ ایتھکس گائیڈ لائنز ہوتی ہیں, لاز کنٹرول کرتے ہیں. ایتھکس بولتا ہے اچھا کرو یار, اچھی بات کرو, سچی بات کرو. لا بولے گا یہ بتاؤ, یہ بتاؤ, یہ بتاؤ. ایتھکس بولے گا چیریٹی کرنی چاہیے, لا بولے گا اتنے 2.5 کی زکوٰۃ دینی ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ لا کہے گا 30 روزے رکھنے, ایتھکس کہے گا انسان اپنے آپ کو اچھا کرے اور اس کو چاہیے اوکیجنلی فاسٹ بھی کرے. بات سمجھ میں آئی؟ تمہیں سچ بولنا چاہیے, ایتھکس ہے. تمہیں وہ ڈکلیئر کرنا چاہیے جو تمہارے اکاؤنٹ میں ہے, یہ لا ہے. مورل سٹینڈرڈز, ایتھکس کے پیچھے مورل سٹینڈرڈز, مورل ویلیوز ہوتی ہیں. لاز کے پیچھے جوڈیشل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں. ایتھکس فری ٹو فالو ہوتا ہے اور لا مسٹ فالو. جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں نا زیادہ کام کس کتاب میں لکھا ہے, وہ ایتھیکلی ویک لوگ ہوتے ہیں. یہاں رکھیے گا, زندگی میں بہت ساری چیزیں کتابوں میں نہیں لکھی, لیکن اگر آپ وہ نہیں کریں گے نا تو آپ اللہ کے قریب بھی نہیں جا سکتے, اللہ آپ کو نہیں مل سکتا. والدین کی کتنی خدمت ہے, ایگزیکٹ وہ خدمت کہاں لکھی ہے؟ نو پنشمنٹس, ایتھکس نہ کرنے پہ نو پنشمنٹس, آفیشلی یہی دکھتا ہے. اور لا نہ کرنے پہ پنشمنٹ ہے, لا فالو نہ کرنے پہ. ایتھکس یونیورسل ہوتے ہیں اور لا ڈیپینڈز آن کنٹری ٹو کنٹری. اچھا بچوں, آج کی آخری بات, ایتھیکل ڈیلیما کسے کہتے ہیں؟ بچوں وہ سچویشن جس میں ایتھکس آڑے آ جائے, یعنی آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, ایک سچویشن آ گئی اور اس سچویشن میں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا میں سائیڈ کس کی لوں, میں کروں کیا. تو ایسی چیز کو بولتے ہیں ایتھیکل ڈیلیما. ایگزامپل دیتا ہوں بچوں. آپ کا دوست کہہ رہا ہے یار میری بات سنو یار میں نے تمہارا اور میرا فیس بھی ملتا ہے, نام بھی ہمارا سیم ہے, تم یار چلے جاؤ یار میری جگہ پیپر پہ بیٹھ جاؤ, میں نے بات کر لی ہے. لیگلی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, تمہیں اوریجنل ایڈمٹ کارڈ بنا کے دے رہا ہوں, سب کچھ وہی دے رہا ہوں, فوٹو بھی تمہارا ہے, تم لیگلی بالکل ٹھیک کر رہے ہو, پریشان نہیں ہو, لیگلی کلیئر کر دوں گا تمہیں, لیکن یار پیپر میرا سالو کرو گے تم. ایک طرف دوستی ہے, ایک طرف ایتھکس ہے, ایتھیکل ڈیلیما. ایگزامپل دے رہا ہوں, مجھے اچھی طرح ایگزامپل یاد آ گئی, اور کیا ہی ایگزامپل یاد آئی. سوری, اٹ واز 2017. مجھے امید ہے مجھے نام یاد آ جائیں گے. ایک نام تھا میں یو کے سے 2 ٹرینرز آئے. ایک خاتون تھی, ان کا نام تھا جولی کراکش, اور جو صاحب تھے ان کا نام تھا کیرن رائس. 2 دن ہم میریٹ میں تھے اور 2 دن ہم موون پک میں تھے, اف آئی ایم ناٹ رانگ. نہیں, 2 دن موون پک میں تھے, 2 دن پی سی میں تھے شاید, اس طرح تھا. 2 دن میریٹ اینڈ 2 دن موون پک. 2017 کی بات ہے بچوں. تو سیشن شروع ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کو پاکستان پر سے سلیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ٹریننگ دیں گے. سبجیکٹ تھا بزنس لیڈرشپ. پڑھانے آئے. میں نے گورو کی پہلے بہت ساری ٹریننگز لی ہوئی تھی, تو کسی سے بھی آج تک میں متاثر نہیں ہوا تھا کہ یار اس نے کچھ پڑھایا ہو. وہ آ کے اپنی دنیا کی باتیں کرتے اور وہ باتیں ہمارے یہاں پریکٹیکل ہوتی نہیں. ہماری ہم فوٹو کھنچواتے, ایوارڈ لیتے, سرٹیفکیٹ لیتے, فیس بک پہ لگاتے, خوش ہو جاتے. پریکٹیکل بات ہی نہیں ہوتی تھی. وہ بولتے آپ یوں کریں اور یوں کریں. وہ جو ایگزامپل دے رہے ہوتے تھے وہ ہمارے پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہوتی تھی. لیکن یہ جو آیا تھا نا, یہ تیار آیا تھا, یہ گھومتا ہوا آیا تھا سری لنکا سے, اور اس طرح مجھے یاد ہے. تو کیرن رائس اینڈ جولی کراکش, یہ 2 تھے. 1989 اور 1990 کے پاس کے یہ لوگ کوالیفائڈ تھے. اس وقت کی ان کی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی تھی. تو یہ آئے تو وی اسٹارٹیڈ. پہلا سیشن جو ہوتا ہے وہ 9 سے 9:30 نیٹ ورکنگ ہوتی ہے, چائے ہوتی ہے. پھر 9:30 9:15 سے شروع ہو کے 11:15 تک جاتا ہے. اس کے بعد ایک ٹی بریک ہوتا ہے.
اس میں ون سیکنڈ نیٹ ورکنگ ہوتی ہے, کچھ لوگ لیٹ آتے ہیں, اس کو بولتے ہیں T/نیٹ ورکنگ. T/نیٹ ورکنگ میں تھوڑی ملاقات ہو گئی, گپ شپ کیسے ہیں, ٹھیک ہیں, جو کراچی والے مل گئے, لاہور والے آ گئے, بات چیت ہو گئی, اس سے آگے بڑھے. تو اب سیشن ہوا ظہر تک, ظہر پہ لنچ ہوا اور ظہر کی نماز ہوئی, 2 بجے پھر شروع ہو گیا. پھر 3:30 بجے ایک کافی بریک ہوتا ہے, وہ دن کا آخری بریک ہوتا ہے, اور سب سے آخری سیشن ہوتا ہے پھر 5 بجے تک, 5 ساڑھے 5 تک. تو جب لنچ کے بعد واپس آئے نا, اس وقت تک میں نے منہ سے ایک ورڈ نہیں بولا تھا. میری عادت ہے میں کانفرنس میں کسی بھی ٹریننگ میں جہاں پہ سارے پروفیشنلز بیٹھے ہو نا, تو دیکھو یہاں پہ میرا کام بولنا ہے, لیکن جب انٹلیکچوئلز اور پروفیشنلز بیٹھے ہو نا, وہاں پر آپ کا بولنا ایسا ہو کہ 100 سنار کی 1 لوہار کی. اب ایک دفعہ بولو, لیکن وہ بولیں گے بولا کس نے. تو بہت سارے ہمارے ایسے تھے جو بیچ میں بول بھی رہے تھے, رینڈم کامنٹس کر رہے تھے, میں خاموش تھا, اور میں اپنا لیپ ٹاپ نکالا ہوا تھا, اور جو ہمیں ورکنگ پیپرز, اتنی موٹی فائل تھی اس کی تیاری کی جو ساتھ تھی, ہم ساتھ ساتھ کام کر رہے تھے. تو بریک سے واپس آئیں تو جولی کارپوریشن نے سوال کیا تھا, اس نے کہا اچھا ٹیل می اباؤٹ دی ایریاز ان وچ دس بزنس لیڈرشپ ورکس. تو میری زبان پر نا 8 جیسے میں بولوں نا کہ مجھے کوئی نام یاد ہو, گردان یاد ہو, مجھے اس طرح سے وہ نام یاد تھے. تو اس نے پوچھنا شروع کیا, میں ٹیبل کے یہاں بیٹھا تھا, یو ٹیبل تھا, لمبا تھا, اچھا اس سے بڑی جگہ تھی, وہ تو بڑا ہال تھا. یہ میرا نمبر 2nd لاسٹ تھا کوئی, اگر گھومتے ہوئے آئے. تو انہوں نے پوچھنا شروع کیا, اچھا کسی نے کہا کچھ, کسی نے کچھ کہا. تو جب میرے پاس آئے تو میں نے کہا اسٹریٹجک پوزیشن, اسٹریٹجک ایکشن, اسٹریٹجک چوائسز, IT, پروجیکٹ مینجمنٹ, فائنانسز, پیپل اینڈ HR. تو یہ ٹوٹل ایریاز ہی یہی تھے 8. تو جو 8 ایریاز تھے اس وقت میں نے وہ بتائے, اور جیسی وہ 8, اور بزنس پروسیس ری انجینئرنگ, یہ جیسی 8 ایریاز بتائے تو اس نے بولا لگتا ہے یہی ٹیچر جو ہے نا تیار آیا ہے, کہہ رہے آپ پڑھاتے ہیں. میں نے کہا یہ دونوں بکس میں نے دیکھی ہوئی ہیں, اور مجھے یہ میرا پہلا انٹرو ہوا اس سیشن میں. جیسی سیشن میں انٹرو ہوا تو ٹی بریک میں ٹرینر سے بات چیت ہو گئی, ان کو دکھ گیا کہ یہ, اب میں نے اسٹیپ ان کیا, میں نے جب دیکھ لیا نا کون کتنے پانی میں, تو اب اس کے بعد میں نے کھیلنا شروع کیا. بھائی ضروری ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے وہ جو ٹرینر آیا ہوا ہے اس میں آپ چھوٹی بات پہ انپٹ دے رہے ہو, چھوٹی بات پہ انپٹ دے رہے ہو. یہ کلاس روم تھوڑی ہے, وہاں پر وہ آئے تو وہ بھی تو ہم سے کچھ لے کے جائے گا. ٹھیک ہے وہ 90 سے کوالیفائڈ ہے, لیکن وہ ہم سے بھی سیکھے گا کچھ چیزیں. اس نے یہ کر لیا. تو ٹی بریک ہوئی نا تو میں نے اس کو ایک چیز سکھا دی, کیرن رائس تھا. میں نے کہا یار, اس کی گپ شپ ہوئی, پیچھے گئے, میں نے کہا ابھی تک بہت انگریز آئے انہوں نے پڑھایا ہے, بٹ دا وے یو ہیو ڈیلیورڈ اینڈ یو ہیو ایکچولی فگرڈ آؤٹ ہاؤ ٹو ٹیچ دیز پاکستانی پیپل, اور یہ اس نے کہا نہیں نہیں امیزنگ امیزنگ, اور اس طرح بات چیت. میں نے کہا اچھا ایک کام کرو, میں نے کہا سیشن اینڈ کیسے کرو گے, کہہ رہا ہے اب وہ موقع تھا نا. میں نے کہا اوکے چلو لرن ٹو سے جزاک اللہ خیر. اس نے کہا کیا, میں نے اس کو لکھ کے دیا نا جزاک اللہ, جزاک اللہ خیر, لیپ ٹاپ سے کسی سے لکھ دیا. سیشن اینڈ پہ آیا 3:30 کے بعد اس کو سکھایا, 5 بجے سیشن اینڈ ہو رہا ہے. اب سب بیٹھے ہوئے, اب وہ جاتے ہوئے اگلے دن کا ٹریننگ سیشن باقی ہے, ابھی ایک دن ہے, 2 دن 2 الگ ہوٹلس تھے. اب سوچو اس سے تعلق تو مجھے بنانا ہی تھا, اس لیے بنا تھا کہ ہم کانفرنس میں آئے ہوئے. کانفرنس نیٹ ورکنگ کی جگہ ہوتی ہے, آپ 2 گھنٹے میں ٹرینر سے تھوڑی کچھ لے سکتے ہو. عقل مند آدمی, آپ نے اس سے تعلق بنانا ہے کہ وہ آپ سے 1 on 1 ہو جائے. اور یہ ایسے نہیں بنتا سر یہ میرا 16 Pro Max ہے, وہ آپ کو اپنا پرانا سامسنگ نکال کے دکھائے گا, بولے گا یہ دیکھ لو میرے پرانے نہیں چاہیے, جاؤ شاباش. تو مجھے ایک تو ظاہر بات ہے ہمارا امپریشن, ہمارا تو نام ہی محمد صاحب تھا, بھائی ہم تو اپنی ایک چیز آئیڈینٹی کیری کر رہے ہیں, پاکستانی آئیڈینٹی سامنے دکھ رہی ہے ہماری. تو جب سیشن اینڈ ہونے لگا, بولا اوکے سو وی ہیڈ اے نائس ڈے, اور اس نے مجھے دیکھا اور سب دیکھ رہے ہیں. اینڈ تو میں نے کہا جیسے ہی کہا اس نے پک کیا, اس نے کہہ دیا, عوام ہل گئی اور تالیاں بجے شروع ہوئی. کس نے سکھایا, کس نے سکھایا؟ میں مسکرایا تھا, بولے ہی از مائی ٹیچر. تو یہ ہو گیا. اب جب اتنا ہوا تو پھر لوگ آ گئے سیشن اینڈ میں, فوٹوز بھی لیں اس کے ساتھ,
جولی کراکیش, کیرن رائس, یہ اتنی مشہور پرسنالٹی کی وجہ سے دکھ جائے گا آپ کو. یہ کرنے کے بعد اس نے مجھے کیا کہا, میں اس سے فائل سی آف کے لیے کیا ملا تو اس نے مجھ سے ای میل آئی ڈی ایکسچینج کر لی. یہ لوگ ایک ادارے سے آئے ہوئے تھے, یونیورسٹی آف لیورپول اس کی نیکسٹ جوائننگ تھی اس بندے کی, اس نے مجھے بتا دیا تھا. تو اس نے مجھے اپنی ای میل آئی ڈی دے دیا تھا, ابھی بھی میرے ان باکس میں اسی ای میلز ایکسچینج ہوئی ہیں جو موجود ہیں. تو ہمارے ایک پاکستانی بھائی وہ ایک ادارے سے آئے تھے, ادارہ آج بھی ہے, سی اے پڑھاتے ہیں. اس نے دیکھا کہ اس نے مجھے ای میل آئی ڈی دیا ہے, میں ایسی سائٹ پہ وہ میرے پاس آ گیا, مجھے بھی دو نا. مجھے کسی نے کسی کو نمبر دے دیا, مجھے بھی دینا نمبر یار. میں نے کہا یار یہ کوئی طریقہ ہے یار, مطلب میں نے کہا بھائی میں نہیں دے سکتا. میں نے کہا یہ ابھی تک تو اتنے چوڑے میں چل رہے تھے, بات بھی نہیں کر رہے تھے, بڑی عمر کے تھے. میں نے کہا میں نہیں دے سکتا, آپ خود لے لیں. اگر وہ دے دیتا میں دے دیتا, تو جب یہ رابطہ کرتے میں تو وہ ہوں, مجھے نمبر دیا ہے, تو میری سارے امپریشن کی ایسی کی تیسی ہو جاتی کہ یار یہ دیکھو اس نے تو بانٹ دیا ہے. تو جب لینے گیا سنا سوری وی آر ناٹ الاؤڈ ٹو شیئر دیٹ. میں نے کہا ہو گئی ایک بات. دوسری بات یہ بچوں, یہ جو ہمارا امپریشن ہوتا ہے نا ان کانفرنسز میں, جو بلڈنگ ہوتی ہے پی آر بلڈنگ جو ہے نا, یہ طریقہ ہے. یہ آپ ادھر جا کے سیلفی سے نہیں بنتی پی آر. آپ نے کوئی ایسا کنیکٹنگ پوائنٹ چھوڑنا ہوتا ہے جس پوائنٹ کو پھر آپ ای میل واٹس ایپ پہ کنٹینیو کریں اس کے ساتھ. ورنہ وہ انگریز ہے, وہ گورا, وہ کام ٹرینر تھا, وہ پھرتا ہے پورے فنا جگہ. وہ آپ کے پاس آیا ہوا تھا اور آپ اس طرح ہزاروں لوگوں سے ملا ہے. آپ کی کوئی چیز تو ایسی ڈفرینٹ ہو کہ وہ آپ سے یاد رکھیں. آپ کی ایگزامپل ڈفرینٹ ہو, آپ کا آنسر ڈفرینٹ ہو, آپ نے کوئی ایسی چیز کی جو اسے یاد رہے. دیکھو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے, ورنہ اپنے آپ کو سیل کیسے کریں گے. میں نے کہا تھا یو ڈونٹ گیٹ واٹ یو ڈیزرو, یو ہیو ٹو نیگوشیٹ. تو آپ کو نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے, یعنی جنگ کرنی پڑتی ہے, مقابلہ کرنا پڑتا ہے لوگوں کے ساتھ. تو یہ چھوٹی سی بات تھی بچوں. وہ جو اس بندے کا سوال تھا نا مجھ سے کہ ای میل آئی ڈی دے دیں, وہ میرے لیے ایتھیکل ڈیلیما تھا. بھائی آئی ڈی ہے, بم تھوڑی ہے, نیوکلیر بم کا تھوڑی فارمولا لکھا ہوا, دے دو. لیکن بھائی اخلاقی طور پہ بہت غلط ہو جاتا ہے, اس لیے میں نے وہ آئی ڈی نہیں دی. تو ڈیلیما سمجھ گئے بچوں, جس میں لا سے جواب نہیں ملتا, جواب ایتھکس سے ملتا ہے. صحیح ہے بچوں, آن لائن والے بچوں. ہاں بھائی سید رحیم صاحب انشاءاللہ پھر آپ سے بات کرتے ہیں.